बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। शोबा उर्दू अलहम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के ज़ेर एहतमाम बेदल फहमी तोसी लेक्चर सीरीज़ में तमाम मोअज़्ज़िज़ शुरका का खैर मकदम है। इस सातवें लेक्चर की सदारत काबिल एहतराम प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुर्रऊफ़ रफ़ीकी साहब, जो मुमताज़ दानिश्वर और इकबाल शनास हैं और इकबाल अकादमी लाहौर के सरबराह हैं, इस नशिस्त की सदारत फरमा रहे हैं। और कनाडा से मोहतरम डॉक्टर तकी आबदी साहब हमारे साथ शरीक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शोबा उर्दू अलहम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी का जो सिलसिला है, इसका आज अल्हम्दुलिल्लाह सातवां लेक्चर यानी डॉक्टर तकी आबदी साहब पेश फरमाएंगे। इससे पहले कि हम डॉक्टर तकी आबदी साहब से गुजारिश करें कि वो अपना सातवां लेक्चर, सातवां खुतबा पेश फरमाएं, जो छठा लेक्चर है डॉक्टर तकी आबदी साहब का, उसके चंद निकात मैं नाजरीन की खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ एक रीकेप के तौर पे। डॉक्टर तकी आबदी साहब ने अपने छठे खुतबे में फरमाया था, निकलसन का हवाला दिया था कि बेदिल जो हैं वो एक आफाकी शायर हैं और इंसान शनासी पे बेदिल ने यानी जोर दिया है, इंसान का जो मकाम व मर्तबा है उस हवाले से। इसी तरह डॉक्टर तकी आबदी साहब का फरमाना था कि बेदिल के यहाँ आपको ये एक बिल्कुल मुनफरिद तस्वर मिलता है कि इंसान जो है वो कायनात से वसी तर एक मजहर है। और इकबाल का खुसूसी हवाला दिया। इकबाल पर डॉक्टर तकी आबदी साहब का फरमाना था कि बेदल के सबसे ज़्यादा असरात हैं। इसी तरह अबुल कलाम की किताब गुबार खातिर का रेफरेंस आया था, अबुल कलाम आज़ाद गुबार खातिर, ये तरकीब भी यानी डॉक्टर साहब का फरमाना था कि यानी बुनियादी तौर पर कलाम बेदल से ही ली गई है। बेदल की मुश्किल पसंदी के हवाले से खुसूसी तौर पर डॉक्टर तकी आबदी साहब ने तमाम नाजरीन की तवज्जो मरकूज़ की और ये कहा गया है कि गिला किया जाता है कि यानी बेदल एक मुश्किल पसंद शायर हैं। तो डॉक्टर तकी आबदी साहब का फरमाना था कि बेदल मुश्किल पसंद नहीं है, यानी ये हमारे फहम की नारसाई है कि हम यानी कलाम बेदल को और फ़िक्र बेदल को समझ नहीं सके। और ये यानी इसी तरह शेख सादी शिराजी का हवाला देते हुए कि यूएनओ, गालिबन यूएनओ की इमारत पर शेख सादी शिराजी का एक शेर दर्ज है जिसका मफहूम यह है कि तमाम जो उम्मतें हैं, मिल्लतें हैं, वो जसद वाहिद की तरह हैं। तो डॉक्टर तकी आबदी साहब ने अमीर खुसरो का रेफरेंस दिया और अमीर खुसरो जो है इस हवाले से यानी शेख सादी शिराजी से आगे यानी बढ़े हैं फिक्री सतह पे, जिनका फरमाना है, एक शेर में उन्होंने फरमाया है कि यानी मर्द वो नहीं है जो लोगों को यानी यानी मारने का मूजिब बनता है, बल्कि असल मर्द वो है जो यानी इंसानियत को बचाता है, इंसानियत को यानी कत्ल गारत से बचाता है। और डॉक्टर तकी आबदी साहब का फरमाना था कि कलाम बेदल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो लफ्ज़ है वो रंग है और इस लफ्ज़ रंग की जो है यानी बहुत ज़्यादा यानी एक मानवियत है, ये बतौर इस्तिआरा भी आया है। तो हम डॉक्टर तकी आबदी साहब के बेहद शुक्रगुजार हैं। हम अभी से यानी मुंतज़िर हैं, इंशाअल्लाह दिसंबर के महीने में आप तशरीफ़ ला रहे हैं और यहाँ इस्लामाबाद में 14 से 18 दिसंबर तक हमने एक मुकम्मल प्रोग्राम शेड्यूल किया है जिसमें अलहम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में भी 2 दिन यानी आपके एजाज़ में तकारीब होंगी। फिर इसी तरह अकादमी अदबियात पाकिस्तान में सुखन जो एक अदबी तंजीम है उसके ज़ेर एहतमाम अब्दुल कादिर बेदल कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जिसके पहले यानी सेशन में वो पूरे एक दिन की कॉन्फ्रेंस है, जिसके पहले सेशन में डॉक्टर तकी आबदी साहब अपना कलीदी खुतबा पेश करेंगे। सुखन डॉक्टर ताहिर इस्लाम अस्करी और इनके दोस्तों की, मंजर नकवी साहब, इन दो, अख्तर उस्मान साहब, इनकी तंजीम है। और इसी तरह प्रोफेसर डॉक्टर सलीम मदर साहब से यानी कोऑर्डिनेशन हुई है। तो मुक्तदरा कौमी ज़ुबान में गालिबन इंशाल्लाह 17 तारीख को या 18 तारीख को हम यानी बेदल के हवाले से वहाँ भी एक नशिस्त है। और इस दफ़ा इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है पेशावर यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना शाहीन जो मेरी उस्ताद मुकर्रम हैं, और डॉक्टर सलमान अली बनूरी। तो वहाँ पेशावर यूनिवर्सिटी, शोबा उर्दू पेशावर यूनिवर्सिटी में भी हमने अब्दुल कादिर बेदल पे यानी एक नशिस्त रखी है, जिसमें वहाँ के एक नौजवान PhD स्कॉलर हैं जो प्रोफेसर हैं, शौकत महमूद साहब, उन्होंने बेदल पर PhD की है। और फिर हम आज के सदर ग्रामी कदर के शहर जाएंगे, कोयटा बलूचिस्तान,
اور وہاں پر خانہ فرہنگ ایران کوئٹہ میں یعنی ہماری ایک نشست ہوگی، اور الحمد یونیورسٹی کا جو مین کیمپس ہے کوئٹہ، تو وہاں بھی انشاءاللہ یعنی تو جس طرح اپنے چھٹے خطبے میں ڈاکٹر تقی عابدی صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ جو فکر بیدل ہے، یہ بیدل کی محبت کی یہ شمع جو ہے، یہ مشعل لے کے ہم نے انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے۔ اب میں بصد احترام گزارش کروں گا ڈاکٹر تقی عابدی صاحب سے کہ پلیز یعنی یہ جو توسیعی لیکچر سیریز ہے اس کا 7واں خطبہ پیش فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر تقی عابدی صاحب۔ جی السلام علیکم وعلیکم السلام۔ محترم صدر مکرم پروفیسر عبدالرؤف رفیقی صاحب، میں ممنون ہوں جناب صدر کا کہ اپنے بہت ہی مصروف اسکیڈول میں انہوں نے یہ بے دل فہمی کے 7ویں لیکچر کی سرپرستی قبول فرمائی ہے۔ میں ممنون ہوں الحمد یونیورسٹی، آپ جانتے ہیں شعبہ اردو کا، کہ وہ جو بے دل کا میں نے نعتیہ شعر کہا تھا کہ بے دل نے یہ بتایا ہے کہ وہ شخص ہی آپ کے مناجات کہہ سکتا ہے جو حضور اکرم کے نام سے، ان کی برکات سے زبانم قابل حمد خدا شد کہ با نام محمد آشنا شد۔ یعنی مناجات کہنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ حضور کی سیرت سے پہلے آشنا ہوں، تو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں حمد۔ آپ نے دیکھا یہ بالکل نیا مضمون ہے کہ زبانم قابل حمد خدا شد۔ آپ کی زبان اس وقت تک قابل نہیں ہو سکتی کہ بنام محمد آشنا شد۔ اور یہ الحمد یونیورسٹی کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ بے دل کہتے ہیں دلس تفسیر دلس تفسیر این اسم آگاہ، کیونکہ حضور کے نام گرامی سید المرسلین، ختم النبیین، شافع المذنبین کے ان نام سے جو ہم کو آشنائی ہوئی، زی رمز معنی الحمدللہ، اب مجھے معلوم ہوا کہ ہم جو الحمدللہ کہتے ہیں اس وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مالک تو نے اس سرزمین پر ہمارے جسم کی طرح سے ایک ایسی برکت نواز آپ کے جو ہے آپ کی ہستی کو بھیجا جو حضور اکرم ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ کا رمز کا ہمیں اب پتہ چلا۔ تو یہ جو ابو المانا ہیں، جو لوگ پہلی مرتبہ جوائن کر رہے ہیں، میں ہمیشہ 3-4 منٹ ان سے ایک تعارف کرتا ہوں کہ عبد القادر بے دل کی آپ کے جو ماں جو تھیں اور ان کی جو زبان تھی، یہ تحقیقات نے بتایا ہے کہ وہ فارسی زبان نہیں تھی، بلکہ ان کی ماں بنگالی، یعنی ان کی مادری زبان بنگالی تھی۔ وہ عظیم آباد پٹنہ کے ایک آپ کے جو ہے اکبر نگر میں پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں اس کا نام راجپال تھا۔ 77 سال عمر بسر کی اور دہلی میں دفن ہوئے۔ پورے بر صغیر کا سب سے بڑا شاعر، اس وجہ سے ہر جملہ جو کہہ رہا ہوں مستند اور حوالے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں بغیر حوالے کے کوئی چیز پیش نہیں کرتا۔ سب آپ کے علماء سن رہے ہیں۔ یعنی صحیح ہے، نکات الشعراء میں میر تقی میر نے دوسرے نمبر پر بے دل کو رکھا، وہ اس وجہ سے کہ وہ کئی سو سال بعد آئے امیر خسرو کے۔ لیکن جس شخص نے 91,000 شعر کہے ہیں، جس شخص نے ہر ایک صنف میں، ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ تحقیق، جدید تحقیق کے مطابق یہ 3,500 یا 3,700 یا 3,900 آپ کے رباعیات نہیں ہیں بے دل کی۔ بے دل کی رباعیات کی تعداد اس وقت 4,680 ہے۔ یعنی پورے آپ کے بر صغیر کے شاعروں کی آپ کے رباعیات جمع کر لیجئے تو آپ کو جو ہے نہیں ملیں گی۔ وہ بے دل جس نے 6 کے قریب مثنویات لکھی، جس نے 20 کے قریب آپ کے قصیدے لکھے، وہ بے دل کہ آج ہم کو 21ویں صدی میں گلوبل ویلیج میں اس وجہ سے ضرورت ہے کہ بے دل احترام آدمی کی بات کرتا ہے۔ بے دل
فضیلت انسان کی بات کرتا ہے، بے دل حقوق انسان کی بات کرتا ہے، بے دل ہمارے شورا میں شاید ہی کوئی بڑا شاعر ہوگا جس نے ہم نے کام ہی نہیں کیا، ہم نے کیا دیکھا کہ کس طریقے سے یہ تو لکھ دیا کہ سودا جو ہے آخری عمر تک بے دل کے مزار پر آتے تھے، لیکن یہ نہیں بتایا ہم نے لوگوں کو کہ سودا پر آپ کے بے دل کا کیا اثر، ہم نے یہ نہیں بتایا کہ میر تقی میر کی شاعری پر آپ کے جو ہے بے دل کا اثر کیا ہے، ہم نے یہ نہیں بتایا کہ سب سے زیادہ جو اردو شعراء نے آپ کے استفادہ کیا ہے وہ حضرت آپ کے عبد القادر بے دل ہیں۔ تو کہہ رہا یہ ہوں کہ بے دل کے پاس سب سے اہم چیز جو ہے وہ انسانیت ہے، انسان سازی ہے۔ یہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ میرا مرشد کامل ہے، علامہ اقبال کا ہر جملے کو آپ آسانی سے مت لیجئے۔ علامہ اقبال جو ہے بہت سوچ سمجھ کے بعد ایک بات کرتے ہیں، یعنی جو چیزیں وہ جو 4 مصرے علامہ کے ہیں، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں تو ہے۔ باقی نہیں۔ معلوم ہے یہ مبدا کہاں سے؟ علامہ اقبال جو فرماتے ہیں انسان کے بارے میں، مسئلہ یہ ہے، دیکھیے ہم کاغذات آپ جانتے ہیں سامنے رکھتا ہوں لیکن میں بات کرتا ہوں، برٹش میوزیم میں جو آپ کو بے دل کی بیاض ملے گی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بے دل نے اس زمانے کے لوگ، آپ کے کتابیں تو ایسی چھپتی نہیں تھی، مخطوطات ہوتے تھے یا یہ لوگ اپنی بیاضیں اپنے انتخاب سے، تو اس بیاض میں جو بابائے فارسی شاعر ہیں رودکی سے لے کر بے دل کی زندگی تک جتنے بھی بڑی شاعر آئے ہیں ان تمام شاعروں کے بے دل نے انتخابی شعر لکھے، یعنی جو ان کو پسند تھے۔ اور عجیب چیز یہ ہے کہ وہ جو ڈاکٹر عبد الغنی، جو میں ان کو آپ کے جو ہے بے دل شناس آپ کے جو ہے مانتا ہوں، انہوں نے وہاں کے کیٹلاگ ڈاکٹر ریو کا جو ریویو ہے تو اس سے استفادہ کر کے جو نوٹس لکھے ہیں اس میں یہ ہے کہ مختلف اسلوب میں اسالیب میں جو شعراء نے جو عظیم شعر کہے ان سب کو بے دل نے آپ کے کیا کہتے ہیں اپنی بیاض میں رکھا۔ کیا معنی نکلتے ہیں؟ یعنی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بے دل کا مطالعہ بہت وسیع تھا، بے دل تمام فارسی شعراء کا مطالعہ اس طرح سے کرتے تھے کہ اس میں انتخاب کرتے تھے، لیکن بے دل کسی کے مخالف نہیں تھے، ہر ایک اسلوب کا مطالعہ کیا، اسالیب سے فائدہ اٹھایا۔ بے دل آپ کے چراغ سے چراغ جلتا ہے، گلچین تھے، گلشن کی جب سیر کرتے تھے تو نہ صرف گلستان کی اس گلوں کی ان پھولوں کو سے آپ کے حفظ کرتے تھے، اس سے آپ کے جو فائدہ اٹھاتے تھے، اس سے بہت آگے بڑھتے تھے۔ اسی وجہ سے بے دل نے، آپ دیکھیے بے دل کی جو بہریں ہیں، جو بے دل پر جو اعتراض کیا جاتا ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں بے دل پر اعتراض جو ہے ان کی زندگی میں نہیں کیا گیا؟ بے دل پر اتنا اعتراض کیا گیا کہ یہ خارج از ٹیکسال ہیں، یہ آپ کے جو ہے جدید ترکیبوں سے، ان کے محاوروں میں آپ کے مسائل ہیں، ان کے روزمرہ میں مسائل ہیں۔ کیوں؟ بے دل آپ کے دیر یاب ہے، یعنی ایک شعر آپ کے شبلی نعمانی کہتے ہیں اچھے شعر کی ایک شناخت یہ ہوتی ہے کہ جس کی نثر نہ کہی جا سکے، یعنی اس طرح سے لکھا جائے، روزمرہ میں لکھا جائے کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، یہ آپ کے جو ہے غالب کا جو مصرع ہے یہ روزمرہ میں نہیں ہے۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، یہ روزمرہ میں ہے، یعنی آسان طریقے سے لکھنا بے دل کے پاس آسان طریقے سے نہیں ہے۔ تو بے دل کرتے یہ ہیں کہ اگر بے دل کی شعریات کا ہم آپ کے جو ہے 3 منٹ میں 2 منٹ میں اگر آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں تبصرہ کرنا چاہیں تو ایک بات یہ ہے کہ بے دل کے مصروں میں، بے دل کے اشعار میں الفاظ کی جو نشست ہے وہ دوسرے شعراء سے جدا گونا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے ترکیبات جو بے دل بناتے ہیں وہ ان کی ذاتی ترکیبات ہیں۔ اب میں آؤں گا آپ کے جو ہے، میں تو صرف تمہید مان رہا ہوں۔ تیسری چیز یہ ہے
کہ بے دل یہ خاص کام کرتے ہیں کہ دیکھنے میں جو معنی ظاہری ہوتے ہیں اس کے پیچھے باطنی، یعنی ابو المعنی اس وجہ سے کہا گیا کہ ان کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے آپ دو آئینوں کو ایک کے روبرو کر دیں تو ہزاروں عکس آپ کے جو ہے نظر آنے لگیں گے جس سے سبحان آپ اللہ، استفادہ کر سبحان سکتے ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ ان کی جو تلمیحات ہیں اس میں جو اشارات ہیں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ زود فہم تشبیہ اچھی چیز ہے تو دیریاب تشبیہ بھی ایک انوکھا آپ کے جو ہے طریقہ کار ہے۔ تو بے دل کا اسلوب جدا گانا ہے، اس وجہ سے جدا گانا ہے بے دل کا اسلوب کہ بے دل ایک نیا اسلوب آپ کے دیتے ہیں جو اس کے یہ موجود بھی ہیں اور اس کے خاتم بھی ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت علامہ اقبال نے فرمایا کہ دو جملے بڑے عظیم کہے۔ ایک تو یہ کہا کہ بے دل کو آپ کے جو ہے پوری طریقے سے بے دل کے سحر کو ہم جان نہیں سکے۔ دوسری چیز کہا کہ اگر کوئی شخص شنکراچاریہ ہو یا ہیگل ہو یا آپ کے ابن عربی ہو یا بے دل ہو، ان کے طلسمات میں جب مصروف ہوتا ہے تو باہر نہیں نکل سکتا، لیکن اس سے اہم یہ ارادہ کیا کہ جب پنجاب یونیورسٹی کے لڑکوں نے آ کے کہا کہ ہم یادگار غالب کا آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں جلسہ منا رہے ہیں، ہم آپ سے خواہش کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیے، صدارت فرمائیے، تو کہا جملہ دیکھیے اقبال کا ملفوظات میں ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اس آپ کے جو غلام آباد ہندوستان میں غالب کو تو ہر ایک جانتا ہے، لیکن جو تحرک اور جو آپ کے آزادی کا اور محرک کا شاعر ہے اس سے لوگ واقف نہیں ہیں۔ آپ کو بے دل کا آپ کے جو ہے وہ منانا چاہیے۔ علامہ اقبال پوری طریقے سے دیکھیے، علامہ اقبال ان کے جو مسئلہ آپ کے کیا کہتے ہیں وحدت الوجود کا ہے، کیونکہ ایک ہی جملہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پر، ہمارے پاس بہت مختصر وقت ہوتا ہے۔ بے دل ابن عربی کے فلسفے وحدت الوجود سے پوری مطمئن طریقے سے نہیں ہے اٹیچ۔ دیکھ لیجو علماء بے دل کی آپ پورے چیزیں پڑھیے، میں ایک ہی جملے میں بات کہہ رہا ہوں۔ تو وہ جو ابن عربی کا جو فلسفہ وحدت الوجود ہے، وہ وحدت الوجود کے یعنی واجب الوجود اور ممکن الوجود پر آپ کو بہت تصوفی شاعر ہے بے دل، لیکن بے دل کے تصوف پر جو خانخواہوں نے ایک نئی آپ کے جو ہے اپج بنائی وہ نہیں ہے، اسی لیے بے دل شناسی ہو رہی ہے۔ بے دل انسانیت کا بھی شاعر ہے۔ تو ابن عربی کے فلسفے وحدت الوجود سے جڑے ہوئے بھی، لیکن بے دل اپنا ایک الگ راستہ رکھتے ہیں۔ بے دل کے جو مسائل ہیں وہ مسائل بڑے عجیب قسم کے ہیں، یعنی مگر مرکزیت جو ہے انسانیت کی اس میں علامہ اقبال نے بہت کچھ آپ کے جو ہے استفادہ کیا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بے دل نے دیکھیے تصوف کا اثر لیا ہے۔ کہتے ہیں اپنے بیاض میں بے دل نے ایک قصہ ہے ان کا کہ زاد العارفین کے ابواب جو تصوفی ہیں بے دل نے اپنے رسالے میں رکھے ہیں۔ بے دل کی جو مثنویاں ہیں آپ دیکھیے، بے دل کی مثنوی آپ محیط اعظم وہ شاہنامہ فردوسی کی بحر میں ہے، اور اس کے موضوعات دیکھیے، آپ کو تعجب ہوگا یہ جو 30 سال میں انہوں نے بے دل نے جو مثنوی عرفان لکھی جس میں 11,000 شعر ہیں، جو کمال کی مثنوی ہے، وہ ثنائی کی حدیقۃ الحقیقت کی بحر بھی ہے اور اس کے موضوعات سے لبریز ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے مباش غافل از انداز شعر بے دل ماں شنیدنیست نوائی کے کم نواخت ان، یعنی یہ صدا جو ہے بے دل کی، یہ باتیں جو ہیں بے دل کی کمتر آئی ہیں۔ تو بے دل طویل بحروں میں بات کرتے ہیں، بے دل نئے زحافات میں بات کرتے ہیں، بے دل غزل میں، بے دل غزل کا شاعر ہے، اگرچہ کہ مثنوی لکھتا ہے، اگرچہ کہ ربائی لکھتا ہے، اگرچہ کہ خطات لکھتا ہے، اگرچہ کہ ترجیبان لکھتا ہے، اگرچہ کہ ہر چیز لکھتا ہے، لیکن غزل کا بات، غزل کا شاعر ہے، ایک دو مصروں میں پوری بات کو کہہ دیتا ہے۔ مسلسل غزلیں بہت کم ہیں۔ بے دل نے گیت، یہ جو آپ کے پنجابی آپ کے جو بہرے ہیں، بے دل نے غزل میں استفادہ کی ہیں۔
یہ آپ کو پرانی جو پنجابی بہریں ملتی ہیں جس میں ہیر وغیرہ ہے، پڑھیے، غزل مل جائے گی آپ کو جو. تو غزل میں آپ دیکھتے ہیں کہ 50,000 شعر. بھائی صرف وہ جو ان کا دیوان ہے جو حروف تہجی سے میم میں اتنی غزلیں ہیں کہ ایک شاعر کے پاس جو فارسی کا ہے اس کے پاس اتنی غزلیں نہ ہوں گی. صرف ایک ہی لفظ میم میں جو آپ کے حروف تہجی سے جو کلیات اور وہ بنایا گیا ہے. نئے نئے عروج پیدا کیے، نئے نئے زحاف پیدا کیے. میں سختی سے اس وجہ سے بات کر رہا ہوں کہ ابھی آپ نے جو بات کی، دیکھیے ایک شعر ہے بیدل کا، آئینہ آپ دارد و نم آشکار نیس. اب یہ لفظوں کا کھیل ہے. یہی آئینہ آپ دارد، آپ کے دو معنی ہو گئے، ایک پانی اور ایک چمک. آئینہ آپ دارد و نم آشکار نیس، یہ ایک تجربہ ہے، یہ ایک احساس ہے، یہ ایک حصی چیز ہے، یہ ایک محسوساتی بات ہے. لیکن اب دوسرا جو شعر لاتے ہیں، در سنگ آتشس و منور نمی شود، ہر پتھر کے اندر آگ ہے لیکن وہ آپ دیکھ نہیں سکتے. سبحان اللہ، تو کیا بات کر رہا ہے؟ سبحان اللہ. انسان کے عناصر اربع کی گفتگو کر رہا ہے. اسی وجہ سے وہ جو کتابیں آپ کے نثری لکھی جس میں آپ کے 4 عنصر ہیں، وہ جو کمال کی جو کتاب ہے، تو بے دل جو ہے آپ کے. ہاں، ہمارے علماء کو جو اردو اور فارسی کے ہیں ان کو روایت سے بغاوت پسند نہیں. ہر شخص نے جس نے تازگی کی گفتگو کی، جس نے جدیدیت کی گفتگو کی، جس نے ایجاد کی گفتگو کی، اس کو اعجاز نہیں کہا گیا بلکہ اس کے اطراف آپ کے جو ہے ایک پورا حصار باندھا گیا. یہی چیز بے دل کو ہوئی. محمد حسین آزاد نے لکھ دیا کہ ہمارے علم بیان کی آنکھوں کو تکلیف پہنچی. شعر آپ کے جو ہے حضرت شبلی نعمانی نے کہہ دیا کہ یہ غالب جو ہے غلط راستے پر بے دل کے پڑ گیا تھا، لیکن جب اس نے آپ کے عاملی اور طالب وغیرہ کا راستہ اختیار کیا تو وہ پھر سدھر گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے. لیکن بے دل جو ہے، بے دل میں جس طرح سے کہہ رہا ہوں، دیکھیے سب کے ہندی کا مسئلہ جو ہے، سب کے ہندی پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں، جو الزامات لگائے گئے ہیں کہ یہ صرف لذت کے شعر کہتے ہیں، ان کے پاس فہم نہیں ہے، ان کے پاس معنوی اپروچ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی آپ کے جو ہے تہ در تہ معنی نہیں ہوتے، ان کی فکر جو ہے صرف آپ کے محسوسات تک پوری باتیں آپ غلط ثابت کر سکتا ہے آج کا اسکالر اگر وہ بے دل کے اشعار کا مطالعہ کر کر ان کو کلاسیفائڈ کر کر پیش کرے. آپ جانتے ہیں کہ صاحب تبریزی کے بعد دوسرا بڑا شاعر سب کے ہندی کا کلیم کاشانی ہے، اور کلیم کاشانی کے بعد سب سے بڑا شاعر جو ہے جو اس صنف کا ہے اس کا نام ہے عبد القادر بیدل. تو وہ عبد القادر بیدل آپ کے جو ہے کو پڑھنے کی ضرورت ہے. ہر سخن سنجی کے خواہد سید مانی ہا کنت. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بے دل کے شعر کے معنی کو سمجھے، ہر سخن سنجی کے خواہد سید مانی ہا کنت، چوں زباں می باید اول خلوتی پیدا کنت. سب سے پہلے جیسا علامہ اقبال نے کہا تھا نا، زبور کو آپ کے پہلے جا کے خلوت میں پڑھ تو سمجھ میں آئے گا. بھائی مشاعرے میں شاعر آتا ہے، ایک بہترین شعر پڑھتا ہے، آسمان اڑ جاتے ہیں آپ کے جو ہے، چھت اڑنے لگتی ہے، اس کے بعد دوسرا شعر نازل کر دیتا ہے. ابھی وہ شعر آپ کے جو ہے سامع پرکھنے نہیں پاتا، دوسرا شعر نازل ہوتا ہے. مشاعرے میں شعر تو آپ سن سکتے ہیں لیکن مشاعرے میں آپ شعر سمجھ نہیں سکتے. سمجھنے کے لیے خلوت کی ضرورت ہے، معنی در معنی کی آپ کے جو ہے گنجائش ہے. اے غافل از نزاکت معنی تعملی، اے غافل معنی کی نزاکت پر غور و فکر کر. آپ کو یاد ہے جوش نے کہا تھا کہ الفاظ کے سر پر نہیں اڑتے معنی. جوش نے کہا لہلائے سخن کو آنکھ بھر کر دیکھو، خاموش و لغات سے گزر کر دیکھو. الفاظ کے سر پر نہیں اڑتے معنی، الفاظ کے دیکھو. تو الفاظ کے سینے میں اترنے کے لیے جو ہے ابو المانی عبد القادر کو جاننا پڑے گا. اے غافل از نزاکت معنی تعملی، اے غافل معنی کی نزاکت پر غور و فکر سے پہلے سوچ. مہرا کسی شناخت کے سیر ہلال کرد. وہی شخص 14ویں کے چاند کو سمجھ سکتا ہے جو
پہلے چاند رات کے چاند کو سمجھا اور اس کی سیر کی تو آپ نے دیکھا. میں یہ بتا رہا ہوں اے بسا مانی کہ از نام محرمی ہائے زباں، یہ جو بے دل سے دوری ہو رہی ہے، یہ جو بے دل کو ادق شاعر کہا جا رہا ہے، یہ جو بے دل کو محمل شاعر کہا جا رہا ہے، یہی الزام غالب پہ بھی لگایا گیا کہ محمل بگوئی کر رہا ہے، یہ بکواس کر رہا ہے. مگر اس کو جو ہے بجنوری نے، عبد الرحمن بجنوری نے، وہ چھوٹے سے اپنے جو ہے کیا کہتے ہیں 80 صفحے کے اس میں بتا دیا کہ جو ہے یہ آپ کے جو ہے محمل گوئی نہیں ہے، بلکہ یہ کیف مجہول کی کیفیت ہے. یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو آپ کے جو ہے، جیسے آپ ایک دوست کے ساتھ جنگل میں جا رہے ہیں اور وہ دوست کا سر نیچے ہے، ایک آپ کے کیا کہتے ہیں بجلی چمکتی ہے تو آپ دیکھ لیتے ہیں ایک طرف پہاڑ ہے، ایک طرف دریا ہے، ایک طرف. آپ اس دوست سے کہتے ہیں اس طرف پہاڑ ہے، وہ کہتا ہے یہ تو رات ہے. تو کیسا جانتا ہے؟ اس نے دیکھ لیا، اس پر کشف ہو چکا. وہ ایک سیکنڈ جو برق آپ کے اس کی تجلی ہوئی، اس میں اس نے پورے منظر کشی کر لی. تو کہتے ہیں اے بسا مانی کہ اس نا محرمیاں ہائے زباں، با ہمیں شوخی مخی میں پڑتا ہے راز مد. یعنی بیشتر بے دل کے مسائل جو ہیں راز میں اس وجہ سے آ گئے کہ اس کو ہم آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں پوری طریقے سے زبان سے کیونکہ نامحرم رہے. میں نے اس پر بات کر لی ہے، دوہرا نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جیسا ابھی آپ کے جو ہے پروفیسر آپ کے شیر علی نے کہا کہ جو الفاظ ہم نے بے دل کو اگر ہم کو پڑھنا ہے، ہر بڑے شاعر کے لیے پہلے فرہنگ بنانی پڑتی ہے. آپ کو دیکھنا چاہیے کہ بے دل نے اپنے الفاظ کیسے استعمال کیے. فیض نے کہا، ایک مرتبہ لکھا، ایک انٹرویو میں کہا، اور میں نے فیض فہمی میں لکھا کہ میں نے الفاظ کو استعارہ بنانا غالب سے سیکھا. آگے بڑھا رہا ہوں جملے کو، اور غالب نے استعارہ بنانا الفاظ کو بے دل سے سیکھا. آپ دیکھیے، واہ واہ، میں بتا رہا ہوں کہ بے دل کے پاس سب سے زیادہ جو لفظ استعمال ہوا ہے رنگ ہے، اس کے بعد غبار ہے، اس کے بعد سے حباب یعنی بلبلہ ہے، اس کے بعد سے خاک ہے، اس کے بعد سے ایسے 10 الفاظ ہیں. آپ دیکھیے غبار لفظ کو کیا کرتے ہیں، وہ جو اس کے معنی ہیں اس سے بالکل جدا کر دیتے ہیں. ہر کجا رفتیم غبار زندگی در پیش بود، یاربی خاکے پریشاں از کجا برداشتم. میرے مالک، اب یہاں پر ہر کجا رفتم غبار زندگی، یہ غبار زندگی کون سی زندگی ہے؟ غبار ہے، یہ وہ گرد نہیں ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. مسائل زندگی کی بات کر رہا ہے. غبار کو بلفظ مسائل، مکالف، مشکلات اور وہ تمام آپ کے مناظر جو زندگی لے کے ساتھ آتی ہے اس کو ایک لفظ میں کر دیا. تو آپ نے دیکھا کہ غبار ایک 4 لفظ حرفی لفظ میں زندگی کے تمام مسائل کو آپ کے جو ہے اس نے جوڑ دیا. تو ہر کجا رفتم غبار زندگی در پیش بود، یاربی خاک پریشان از کجا برداشتم. تو انسان جو ہے خاک پریشان ہے، انسان آپ کے ایک پراکندہ حیثیت کا مالک ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کے جو ہے برخاستن ز شرم ضعیفی چه ممکن است، بے دل غبار نم زده دارد زمین ما. زمین جب نم ہو جاتی ہے، جو نقش اس پر بیٹھتا ہے وہ پائیدار ہوتا ہے. اگر آپ چل رہے ہیں ایک زمین پر جو خشک ہے تو آپ کا نقش پا بالکل موہوم رہے گا، لیکن اگر آپ چل رہے ہیں ایک نم زمین پر تو آپ کا پا تو معلوم یہ ہوا یہ نم جو ہے تصوف کے لحاظ سے آپ کے یہ گداز ہے، یہ اشک ریزی ہے، یہ مراقبہ کشی ہے. اوج دولت سفل تباں را 2 روز بیش نیست. یہ جو کمینے لوگ ہوتے ہیں، سفلہ طبیعت ہوتے ہیں، ان کی جو یہ اوج دولت، اوج شہرت، اوج عزت ہے 2 روز سے زیادہ نہیں. خاک اگر امروز با چرخس فردا زیر پاس، یہ جو غبار اڑ کے آسمان کی طرف چلے جاتی ہے یہ صرف 2 روز کے لیے ہے. اس کے بعد سے یہ غبار پوری بیٹھے گی اور آپ کے پیروں کے نیچے خاک بن کے آ جائے گی. دیکھا آپ نے، میں معنی پیش کر رہا ہوں غبار کی. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایک لفظ غبار، دیکھیے ابو المانی
کو سمجھنے کے لیے فرہنگ کی ضرورت ہے، سمجھنے کے لیے ان کے متن کامل کی تصحیح اور ضرورت ہے، ورنہ ایسی چیزیں آ جائیں گی جو صدر الدین عینی نے آپ کے ازبکستان سے لکھی کہ بیدل کے پاس الحاقی شعر ہیں۔ کس بات پہ کہہ رہے ہیں الحاقی شعر ہیں؟ سب سے پہلے آپ کے جو بیدل پر تنہا شخص ہے جس نے اپنی زندگی میں 4 مصروں میں پورا دیوان آپ کے جو ہے لکھا۔ بندرا بن داس کہتا ہے کہ ایک مرتبہ مجھے بیدل استاد نے کہا ادرا بندرا، اور اس کے بعد سے کہا ترازو لے کر آ۔ جب ترازو لے کر آئے تو انہوں نے اس کا جو مخطوطات تھے پورے رکھ کے کہا 14 سار وزن تھا، 14 سیر وزن تھا۔ کہا کہ خوشکو یہ میری اولاد ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیدل کی بدبختی یہ ہے، جیسے غالب کا کوئی آپ کے جو ہے بچہ نہیں رہا، غالب کے 7 بچے ہوئے، کوئی بھی 18 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہا۔ اس باپ سے پوچھئے، اس ماں سے پوچھئے جس کے 7 بچے خاک ہو گئے۔ اسی طریقے سے بیدل کو ایک بیٹا پیدا ہوا، مگر اس وقت بیدل کی عمر آپ کے جو ہے 63 سال تھی، 4 سال زندہ رہا۔ اس کا مرثیہ پڑھیے کہ وہ میری انگلی کو اپنا عصا سمجھ کے لے جا رہا ہے۔ 4 سال میں خوشبو لکھتے ہیں جب ان کو دفن کے روز آیا تو آنکھوں سے اشک نہیں تھے، لیکن جو مرثیہ لکھا تو مرثیہ پڑھ نہیں سکے کیونکہ اس کو سنایا پھر کہ باپ کے دل پر کیا گزر گئی۔ اس بھی دل نے ہم سے کہا، خوشبو سے کہا یہ 14 سیر جو کلام ہے یہ میرے آپ کے۔ تو بے دل وہ شاعر ہے جس نے اپنے کلام کی خود آپ کے جو ہے ترتیب دی ہے۔ اگر آپ بے دل کے نکات پڑھیں گے، دیکھیے میں سلام کرتا ہوں شکر اللہ کو جنہوں نے 5000 کا آپ کے کیا کہتے ہیں گھر خرید کر بے دل کو دیا۔ میں سلام کرتا ہوں ان کے دونوں بیٹوں کو، آپ کے لطف علی کو اور کرم علی کو اور شاکر خان کو، جنہوں نے بقول آپ کے جو ہے کسی 2 روپیے اور بقول خلیلی 3 روپیے روزانہ دیے، اور 3 روپیے آپ کے جو ہے 3 لاکھ روپے کے برابر تھے، کہ جس میں وہ ہر روز شام آپ کے مشاعرہ کرتے اور ادب کی خدمت کرتے، اور اسی سے آپ کے جب جعفر زٹلی آتا تو 2 آپ کے اشرفی جو ہے انعام میں اس کو دیتے۔ 40 سال تک، 36 سال رہے ہیں آپ کے کیا کہتے ہیں دہلی میں، آرام سے بیٹھ کر لکھتا ہے صبح اپنے کمرے میں جاتے، تجرد اکیلے بیٹھتے، اور شام تک آپ کے جو ہے معمول یہ رہتا کہ شام تک آپ کے جو ہے خدمت کرتے رہتے۔ تو نکات جب لکھے تو اس کے بعد اس کو جو جس طریقے سے ارینج کیا، اور میں نے کہہ چکا ہوں کیونکہ یہاں پر آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں ہمارے رفیقی صاحب موجود ہیں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہم نے علامہ اقبال کے ساتھ کیا کیا، ہم نے علامہ اقبال کے ساتھ کیا کیا۔ میں جس جگہ سے تعلق رکھتا ہوں حیدرآباد دکن، اس کا آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں بادشاہ 39واں آپ کے آدمی تھا پیسوں میں اور عمارت میں، 40 ہزار لوگوں کو آپ کے جو ہے دعوت کی عشائیاں دی جاتی تھی، اور علامہ اقبال کو جب آپ کے جو کی گیا تو سر اکبر حیدرآبادی سے جو ہے آپ کے سر اکبر 1000 روپیے کا آپ کے جو ہے خیراتی فنڈ سے آپ کے چیک بھیجا گیا تھا جو علامہ اقبال نے واپس کر دیا۔ یہ ہماری آپ کے جو ہے اپنے عظیم سپوتوں کی آپ کے جو ہے قدردانی ہے۔ اور ادھر آپ کے 350 سال پہلے عالمگیر نے کچھ نہیں دیا تھا، عالمگیر نے آپ کے ملک الشعراء پوسٹ کو نکال دیا تھا، عالمگیر نے ایک شاعر کو 1 پیسہ نہیں دیا، لیکن جو احباب تھے دہلی کے، وہ آپ کے جو ہے نعمت خان عالی ہوں، یا وہ آپ کے شاکر خان ہوں، یا وہ میر خمر الدین شاکر ہوں، یا آپ کے وہاں کے عمرہ تھے، انہوں نے بے دل کو 36 سال بیٹھ کر اپنے کلام کو آپ کے جو ہے منظم کرنے کی آپ کے توفیق عطا کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے دل ہمارا دکھتا ہے، اس وجہ سے یہ آپ کو جو ہے جملے میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ ہم ادب کے معاملے میں بہت خصیص ہیں، جبکہ تہذیب اور ہماری ثقافت اور ہمارا تمدن اور ہمارے مذہب اور ہماری فکر اور ہمارا آپ کے جو ہے جو آئندہ کا سرمایہ ہے ادب ہی سے منتقل ہوتا ہے۔ غالب کے نام پر ایک یونیورسٹی نہیں ہے دہلی میں، ایک سڑک کا نام آپ کے مرزا غالب نہیں ہے۔ 63 سال جس عورت نے آپ کے جو ہے اپنے 60 سال جس عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کی، اس کو ایک جگہ جو ہے مرزا غالب کے ساتھ دفن نہیں کیا گیا، 50 میٹر پر دفن ہے وہ۔
کہہ یہ رہا ہوں کہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ بے دل کا جو کلام کو ہم بنا رہے ہیں. دیکھیے، بے دل کے بعد شعر اورنگزیب نے اپنے خطوط میں 3 شعر بے دل کے استفادہ کی. اگرچہ کہ 1 پیسے کا ان کی مدد نہیں کی، جو شعر ایک استفادہ کیا وہ بہت ان ہیں. حرص قانے نیس بے دل ورنہ اسباب جہاں. آج کا مسئلہ کیا ہے 21ویں صدی 2024 کا؟ احترام آدمی نہیں ہے، ڈویژن آف دا آپ کے جو ہے ویلتھ نہیں ہے. ایک آدمی کروڑپتی بن رہا ہے، اس کی حرص تمام نہیں ہوتی. 350 سال پہلے بے دل نے ایک شعر رکھ دیا، حرص قانے نیس بے دل ورنہ اسباب جہاں آنچ ماں درکار داریم اکثری درکار نیس. یہ تمام چیزیں جو ہم نے جمع کر کے رکھ لی ہیں اپنی اطراف اس دنیا میں، کوئی بھی ساتھ جانے والا نہیں ہے. یہ ہاں آنچ ماں درکار داری، جس چیز کی ہم کو ضرورت ہے آپ کے جو ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ آج آپ دیکھیے ویسٹرن ورلڈ میں ہمارے بچے جب جاتے ہیں آپ کے شاور لینے کے لیے تو 25 چیزوں کی ان کو ضرورت پڑتی ہے. وہ کان کی جو ہے صاف کرنے کی، وہ سر کا شیمپو، وہ باڈی کا لوشن، وہ فلاں وہ فلاں وہ فلاں فلاں. مگر وہی گاؤں کا جو لڑکا جو حمام لیتا ہے اس کو ایک پانی اور ایک صابن اور ایک بکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے. آنچے ماں درکار داری اکثری درکار نیس. مگر یہ حرص ہے، اور اورنگزیب نے یہ شعر اپنے خط میں لکھا ہے. تو جب ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ غبار کے لفظ کو کیسا استعمال کیا، بیداری میانے دو خواب استیم، یہ جو زندگی ہماری ہے، دیکھیے ہم ایک تقی عابدی جو ہے یہ جسم نہیں ہے. یہ تو مر جائے گا تو جو ہے یہ جسم یہاں رہ جائے گا، زمین میں چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا. لیکن تقی عابدی وہ جوہر ہے، وہ روح ہے جو کروڑہا اربہا سال سے چل رہا ہے، اور زندگی ایک اسپارک کی طرح سے اس دنیا میں آیا ہے. بیداری میانے دو خوابس ہستیم، یہ ہماری جو ہستی ہے، یہ 2 خواب کے درمیان کا 1 سیکنڈ اٹھتے ہیں نا، ہم ذرا سا دیکھتے ہیں 1 سیکنڈ اٹھے پھر سو گئے. تو اب آنے سے پہلے سو رہے تھے، یہاں پر 1 منٹ کے لیے جاگے اور اس کے بعد سے پھر چلے جائیں گے، سوتے چلے جائیں گے. گرد تخیل 2 سراب ہستیم، ہماری ہستی جو ہے 2 سراب کے درمیان جو تھوڑی سی گرد ہے، جو تھوڑا سا غبار ہے. یہ جو تصوف میں کہتے ہیں وہم ہے، عدم ہے، جس کو ہم نے، میں بات کر رہا تھا آپ سے کہ یہ جو فلسفہ زندگی ہے جو شنکراچاریہ کا، جو اسلام سے پہلے کا انڈیا کا، وہ سرد فلسفہ ہے، وہ پروت کیلاش کا فلسفہ ہے، اس میں عشق کا وجود نہیں ہے. اور ہمارا جو اسلامی فلسفہ ہے اس میں سب کچھ عشق ہے. اگر عشق نہ ہو تو آپ نے دیکھا علامہ اقبال نے جو چیزیں لی ہیں، یہ عشق کا جو فلسفہ ہے وہ آپ کے جو ہے وحدت الوجود کا، جس میں گرمی ہے، جس میں حرارت ہے، جس میں گداز ہے، جس میں آپ کے جو ہے، تو یہ مسئلے یہ ہے کہ غبار کا جو شعر ہے، دیکھیے کہتے ہیں غبار یاسم بہر تپیدن ہزار بی دام می نگرم، میں یاس کا غبار ہوں، افسردگی کا غبار ہوں، میرے اضطراب سے ہزاروں تصویریں ظاہر ہو رہی ہیں جو مجھ پر کیے گئے ظلم و جور کی سے بنی ہوئی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں میں جو پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، بشبنم صبح این گلستان نشانہ جوش غبار خدرا، اس گلستان نے اپنا جوش غبار شبنم کے سپرد کیا. تو کیا ہوا؟ جیسے شبنم غائب ہو گئی، گلستان کا جوش غبار بھی غائب ہو گیا. یہ ایک شعر جو ہے 1 گھنٹے کی توجیہ چاہتا ہے. میں صرف یہاں پر ایک ہی چیز پیش کر رہا ہوں کہ ہر ایک لفظ غبار کو میں نے جمع کیے ہیں. آپ میری کتاب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا 70 سے زیادہ آپ کے جو غبار کے شعر میں نے جمع کیے ہیں. اور میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ 2 شعر آپ بتا دیجئے جس میں معنی ایک ہی طریقے سے استعمال کیے گئے. تو معلوم یہ ہوا کہ ابو المعنی اس وجہ سے کہتے ہیں
کہ ایک لفظ کو اتنے معنی میں استعمال کیا کہ جس کی آپ کے کیا کہتے ہیں کوئی گنجائش ہی نہیں رہی. یعنی وہ جو علامہ کہتے ہیں نا آپ کے مرزا بیدل کی جو نظم ہے کہ کہتا مگر ہے فلسفہ زندگی کچھ اور، مجھ پر کیا ہے مرشد کامل نے راز فاش. تو یہ راز فاش مجھ پر ہوا ہے. اقبال کہتے ہیں یہ فقیر کا وہ کیا شعر رکھا، وہ شعر بیدل کا ہے. باہر کمال اند کے آشفتگی خوشست. آپ کچھ بھی سائنس کے لحاظ سے مارس پہ چلے جائیے، فلاں چلے جائیے، ہر کام کر لیجئے، ہر چند عقل کل شدئی بی جنون نباش. بغیر جنون کے، بغیر عشق کے، بغیر ان چیز کے مت رہو، اگرچہ کہ تم آپ کے عقل کل ہو جائے. یعنی عقل کل بھی اگر ہو جاؤ گے تو منزل پہ پہنچ نہ پاؤ گے. تم کو آپ کے جنون کی ضرورت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہے حقیقت یا میری چشم غلط میں بی کا فساد. علامہ اقبال، یہ زمین، یہ دش، یہ کوسار، یہ چرخے کبوت، کوئی کہتا ہے نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہے. کیا خبر ہے یا نہیں ہے تیری دنیا کا وجود. مرزا بیدل نے کس خوبی سے کھولی یہ گرا، اہل حکمت پر بہت مشکل رہی جس کی کشود. دل اگر می داش وسعت بے نشاں بودیں چمن، رنگ میں بیرون نشست از بس کے مینا تنگ بود. ہم راز کبیر ہیں. نشہ شراب میں ہوتی تو ناشتی بوتل. جب آپ شراب کو ایک شیشے میں رکھتے ہیں تو رنگ باہر نکل جاتا ہے. کیا تشبیہ ہے. یعنی ہم لوگ جو ہیں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ جو تقی عابدی ہے یہ تقی عابدی ظاہری ہے. آپ تقی عابدی کو جان ہی نہیں سکتے. وہ تو وہ خود جانتا ہے. رنگ میں بیرون نشست از بس کے مینا تنگ بود. انسان جو ہے ظاہری اور باطنی مسئلہ جو ہے، انسان دیکھنے میں بہت کم آپ کے 6 فٹ کا ہے، لیکن انسان جو ہے یہ کائنات اس کے لیے تنگ ہے. تو کیا یہ بات جو آپ کے آنکھ کے در عالم نہ گنجد آدمس جو اقبال نے کہا، یا بیدل نے 300 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ بخود گنجی دام دیدم کے در عالم نمی گنجم. میں اپنے آپ میں سمانے لگا، بیدل کہتا، جبکہ میں نے دیکھا کہ عالم میرے لیے چھوٹا ہے. اور اسی کو حضرت اقبال نے آپ کے پیش کیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے بیدل کی ضرورت کیوں ہے. ہمیں بیدل کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ بیدل سب سے زیادہ انسانیت کی بات کرتا ہے. آج یہ زمانہ وہ آ گیا ہے کہ پریکٹیکل اور عملی. دیکھیے ہمارے پاس جو ہے تاثیراتی تنقید نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا. ہم تاثیراتی تنقید لکھنے میں شہنشاہ ہیں، لیکن آج کا مسئلہ جو ہے تاثیراتی نہیں بلکہ نظری تنقید کا مسئلہ ہے. اور اس کے لیے متن صحیح کی ضرورت ہے، اس کے لیے مطالعہ کامل کی ضرورت ہے، اس کے لیے فرہنگ شاعر کی ضرورت ہے، اس کے لیے اپنے مبلغ علم کو اونچا کرنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ، اس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے عرض کیا سبحان اللہ، کہ ربائی جو ہوتی ہے وہ بحر حزج کے 24 اوزان میں کہی جاتی ہے، لیکن ربائی میں آپ 62,000 وزن پیدا کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر مصرع جو ہے ان 12 آپ کے جو ہے اقرب و اخرم سے کوئی بھی وزن میں آ سکتا ہے. تو تنہا صنف شاعری جس میں آپ شاعر وہ کہہ سکتے ہیں جو ربائی کہہ سکتے ہیں 62,000 وزن میں کہہ سکتے ہیں. تو بیدل نے 4,600 روایات پر، میں پوری الگ بات کروں گا روایات پر اور مثنویات پر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ، اور یہ جو مسئلہ پوری طریقے سے بیدل پر بیدل قلندر ہیں، بیدل صوفی ہیں، بیدل وحدت الوجود کے حامی ہیں، بیدل آپ کے کیا کہتے ہیں ایک ملنگ ہیں. مگر بیدل نے ایک شعر لکھا
در مزاج خلق بیکاری ہوس می پرورت، لوگوں کی ذہنیت میں، لوگوں کے مزاج میں ایک آرامدگی، اور خانخواہ میں جو علامہ نے کہا تھا نا، نکل کر خانخواہوں سے ادا کر رسم شبیری، بے دل کا شعر دیکھ لیجئے، 300 ساڑھے 300 سال پرانا. در مزاج خلق بیکاری ہوس می پرورت، غافلاں نام فضولی رات تصوف کردن. تصوف جو ہے فضولی کو پڑے رہو، آپ کے جو ہے ایک گڈری ڈال کے جو ہے آپ نہ آپ کے بدن کی فکر، نہ فکر کی طرح. غافلاں 7 یا 8 جگہ پر غبار کو غافلوں سے ملایا ہے بے دل نے. بے دل جو کام کر رہے ہیں، بے دل یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، عشق محتاج گشت و آدم شد، جمع شد احتیاج و عالم شد. ہے کوئی 2 مصرے. ہم علامہ اقبال نے ایک فلسفے کی کتاب، جو وہ جس کو تحسین فراقی بھائی نے اس کا جو ہے ترجمہ بھی کیا ہے، کہ ڈاکٹر صاحب یہ شعر ذرا اگر دوبارہ ہو، مکرر ہو، بہترین. عشق محتاج گشت و آدم شد، واہ جمع شد احتیاج و عالم شد. واہ. اور اس کے بعد آگے اور ایک شعر کہتے ہیں، خلزم کائنات و ہرچے دروس، خلزم کائنات، یہ سمندر کائنات کا، وہ ہرچے دروس، اور جو کچھ بھی اس میں ہے، جوش بے تابی حقیقت اس، یہ اللہ کی جو ہے برکت کا اثر ہے. دیکھیے الفاظ ہم کچھ اور استعمال کرتے ہیں، تصوف کے لوگ کچھ اور بیان کرتے ہیں، ہم کو اس سے کام نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کے، یعنی جب وہ ایک حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ جب وہ پہاڑ پر چل رہے تھے اور ان کا پیر جو ہے ایک شخص کا آپ کے جو ہے پتھر سے ٹکراتا ہے، تو عمر خیام نے جیسا کہا تھا کہ وہ کاسے نے آواز دی تھی، بے خبر رہے کہ میں بھی کسی زمانے میں کسی کا سر تھا، اب خاک بن کے جو ہے یہ بنا ہوں، ساغر بنا ہوں. میگو اے بی خبر سنگست انجا، بے دل، میگو اے بی خبر سنگست انجا، ہزار آئین در زنگست انجا. ہم آئینے تھے، ہم پر زنگ چل گیا، ہم پہ سختی آ گئی، ہم سنگ بن گئے. سمجھ رہے ہیں آپ کے جو ہے، تو کہنے کا مطلب جو اندازہ ہے بے دل کا، کہ بے دل یہ کہتے ہیں کہ، اور کس نے کہا ہم کو بدنام کیا جاتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں آپ کے جو ہے سوائے مسلمان کے، یعنی اپنے خیالات کے، کسی اور کو نہیں پذیر ہوتے. ہاں، ہم سے زیادہ شریف آپ کے جو ہے کوئی اس دین نہیں ہے. ہمارے جو یہ دین محمدی ہے، معلم اخلاق بن کر ہو جائے، انکا لخلق العظیم، وہ خلق جو ہے جس کے جو ہے عظیم ہو، اس کی امت ہے. تو اب یہ جو بات کرتا ہے بے دل، آپ کے کہتا ہے، ہیچ کس در بارگاہ آگہی مردود نیس، جو چاہے، اگر آگاہی کا دامن کھلا ہے، ہیچ کس در بارگاہ آگہی مردود نیس، صافی آئینہ بگبر و مسلمان آشناس. یعنی آئینے کے سامنے وہ گبر ہو، یا وہ آتش پرست ہو، یا وہ آپ بت پر مسلمان ہو، سب ایک ہی ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ کے کہاں سے آ رہے ہیں. تو یہ کہہ رہا ہے کہ جس طریقے سے جی، ہیچ کس در بارگاہ آگہی، ہیچ کس در بارگاہ آگہی مردود نیس، صافی آئینہ بگبرو مسلمان آشناس. تو اب یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے مسئلہ یہ ہے. اور بے دل ہم سے یہ کہتے ہیں، دیکھو زندگی کوشش اور رنج و درد کا نام ہے. یہ ابھی جو میں نے سنایا تھا کہ نماز و روزہ و قربانی و حج جو حضرت اقبال نے کہا، یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. یعنی وہ بیداری دل کی بات جو کر رہے ہیں، وہ صحیح و کوشش کی جو بات کر رہے ہیں، وہ یقین کی جو بات کر رہے ہیں، وہ آپ کے عمل محکم، یقین محکم کی. بے دل نے کہا کہ دیکھیے، بے دل کہتے ہیں، رہ رو از رنج سفر چارہ ندارد بے دل، جو راستہ چلے گا، جو زندگی میں آئے گا، درد کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا. رہ رو از رنج سفر چارہ ندارد بے دل، موج دائم ز حباب آبل پا دارد. موج کے ہر وقت پاؤں میں جو ہے آبلہ ہے، یعنی کیونکہ موج اگر نہ چلے تو آبلہ نہیں ہوتا. جیسے ہی چلنا شروع ہوتی ہے موج کے پیروں میں، اور آبلہ پا
کس کے اس کو معلوم ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے جس کے پیر میں چھالا ہو اور وہ چھالے کے ساتھ کس طریقے سے چلا جائے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے، دیکھیے مسئلہ یہ ہے، بے دل جس طریقے سے کہتے ہیں کہ بے دل بدو روزہ زندگی مغرور مشو، بے دل اخلاق کا شاعر ہے. دنیا کو اس کی ضرورت ہے. رفیق صاحب، آج جناب دنیا کا مسئلہ سب سے بدترین یہ ہے، مائی وے از دا ہائی وے. دوسرے انسان کا احترام نہیں کر رہا ہے. ایک ملک چاہتا ہے دوسرے ملک کو ختم کر دے. تو یہ جو دنیا جو آج دہلیز پر کھڑی ہے، اس کا علاج جو ہے 400 سال پہلے، اب 6 سال کے بعد علامہ کیا کہتے ہیں، ان کی 400 سالہ سالگرہ ہوگی پیدائش کی بے دل کی. بے دل بدو روز زندگی مغرور مشو، بنیاد تو نیستیست معمور مشو. تو نیستی کے لیے آیا ہے، تو فنا کے لیے آیا ہے، تو کیا عمارتیں بنا رہا ہے؟ ہر چند ابدال و خطوب و غوثت خوانند، ای خاک بئی غبار مسرور مشو. اب یہاں واہ پر دیکھیے آپ کیسے، ہاں اب واہ کچھ بھی بول لیں، تم کو خطب بول لیں، تم کو غوث بول لیں، تم کو آپ کے ابدال بول لیں، جو کچھ بھی بول لیں، یہ خطابوں سے مغرور مت ہو. ای خاک بئی غبار مسرور مشو. یہ جو ہے، یہ جو خطابات جو دنیا دیتی ہے، اس کو آپ کے جو ہے اس سے مسرور نہ ہو. اور ایک شعر دیکھیے، اسی کو کہتے ہیں ابو المانا، مشگاں با کارخانے حیرت کشودیم. جیسے ہی ہم آئے ہیں دنیا میں، ایک شعر بے دل نے کہا، آنکھیں کھولتے ہیں، آنکھیں آپ کے جیسی کھلی، منہ بھی کھل گیا ساتھ ساتھ. یعنی ہم کو روٹی کی بھی ضرورت ہوئی، دودھ کی بھی ضرورت ہوئی. تو اور یہ دونوں سے دنیا نے فائدہ اٹھایا. مشگاں با کارخانے حیرت کشودیم، در دست ماں کلید در باز دادیم. ہم کو دروازہ کھول کے کنجی دے دی گئی. یعنی کنجی دی جاتی ہے جو دروازے کو قفل ہے، لیکن بے دل کہہ رہے ہیں کہ دروازہ تو کھلا تھا، پھر بھی ہم کو کنجی دے دی گئی. اگر ہم آنکھیں کھولیں تو ہم معرفت کے آپ کے سجے ہوئے چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم پھول دیکھ سکتے ہیں تو ثنائی خدا کو محسوس کر سکتے ہیں. اگر ہم پہاڑ اور آپ کے زمین اور گلشن و گلزار دے سکتے ہیں تو معرفت کے تمام مسائل کو ہم دے سکتے ہیں. مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ کیا ہوگا. اب آپ دیکھیے آج کے زمانے میں ایک کربلا یہاں پر بپا ہے، 350 سال پہلے جو شعر آپ کے بے دل نے کہا، کیست در انجمن محرم عشق غیور. یہ شعر واہ لیتے جائیں، واہ اور اگر ہے تو دنیا کو بتائیں کہ کون کون نامرد ہے. بتا رہا ہے بے دل، واہ کس در این انجمن محرم عشق غیور، وہ کون ہے جو اس دنیا میں عشق غیور کی کا انجمن کی محرم محرم ہے. ہے. ماں ہمیں بی غیرتیں، ہم آہا پورے 56 ملک جو ہے بی غیرت ہیں. ماں ہمیں بی غیرتیں آئین در کربلاس. اگر ہم کربلا کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم سب بے غیرت نظر آئیں گے. دیکھ رہے ہیں آپ کہ کیا کہہ رہا ہے بے دل. بے دل کہہ رہا ہے ماں ہمیں بی غیرتیں آئین در کربلاس. یعنی مظلوم کی اگر حمایت نہ کی جائے، مظلوم کے لیے اپنی جان اور مال اور اپنے چیزوں کو قربان نہ کیا جائے تو ہم بے غیرت قرار دیتے. یاد ہے آپ کو علامہ اقبال کا شعر، رمز قرآن از حسین آموختیم آتش اون شعلہ انداختیم. سلیم چشتی پروفیسر کہتے ہیں یہ شعر مجھے سمجھ میں نہیں آیا، پڑھ لیجئے کتابوں میں. کہتے ہیں میں علامہ اقبال کے پاس پہنچا، میں نے کہا حضور یہ شعر سمجھ میں نہیں آ رہا، رمز قرآن از حسین آموختیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا سلیم، ہاں ہاں ہاں. قرآن مجید کا مقصد انسان کو آمادہ کرنا ہے ظلم اور غیر اللہ سے نہ ڈرنے سے، سبحان اللہ. یہاں تک کہ تمہاری جان اور مال بھی قربان ہو جائے. قرآن آمادہ کرتا ہے تم کو، اور حسین نے یہ سبق ہم کو کربلا میں دیا. سبحان اللہ سبحان پڑھ اللہ لیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ تو واہ کہنے کا مطلب یہ ہے سبحان اللہ کہ بے دل جو ہے، نکلسن سبحان نے اللہ. کہا کہ بے دل آفاقی شاعر ہے. آفاقی شاعر اپنے دور میں میسور نہیں ہوتا. آفاقی شاعر جو ہے آپ کے ہر اپنے دور کا تو ہوتا ہے،
لیکن اپنے دور کے آئندہ وہ روایت سے اپنا رشتہ جوڑتا ہے اور آئندہ دور کے لیے رہبر بنتا ہے، مسائل پیش کرتا ہے۔ مجو تمکین عالی فطرت ازدوں ہمتاں بے دل، تمکین اور اخلاق جو ہے معمولی لوگوں سے، کمینوں سے، سفلوں سے توقع مت رکھو۔ سبات رنگ انجم نیز گلہائے زمینی را، وہ جو تارے ہیں، وہ جو بالا آسمان پر ہیں، ان کی جو روشنی ہے وہ بڑے لوگ ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے، اگرچہ کہ سورج جب آئے گا تو ان کی بدھمی ہو جائے گی، لیکن یہ زمینی پھول جو ہیں خاکی ہیں، یہ آج کھلیں گے کل مرجھا جائیں گے۔ تو یہ دوس فطرتوں سے، یہ سفلا فطرتوں سے، یہ معمولی لوگوں سے جن کے پاس پیسوں کی وجہ سے آپ کے یہ گرمی آ گئی ہے، ان سے کبھی آپ کے مجو تمکین، کوئی اخلاق کی آپ کی جو ہے امید مت رکھو۔ یہ بات کہنے والا اتنا عظیم شاعر آپ کے جو ہے، اس شاعر کے ساتھ ہم نے آپ کے کیا کہتے ہیں، وہ انسان کامل کا آپ کے جو ہے ممدوح۔ میرے پاس 7 منٹ میں مجھے بات کرنی ختم ہے کیونکہ میرا وقت اتنا ہی ہے۔ میں بتا رہا ہوں، آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وجہ سے بے دل کا مطالعہ ضروری ہے کہ بے دل نے پوری طریقے سے ہم کو، ہماری تہذیب کا شاعر ہے، اگر بے دل کی فرہنگ ہم لوگ نہ کریں، آج جو ہے لاہور کی پوری دنیا میں، دیکھیے میں پوری دنیا پھرتے رہتا ہوں، آپ جانتے ہیں، اور مجھے ہر جگہ اور بات کہنے میں جو ہے کوئی وہ نہیں ہوتا، قلب ہے، دل ہے، جہاں سے یہ پوری چیزیں چل رہی ہیں۔ لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی شاعر نے پوری طریقے سے اور عمدہ طریقے سے بے دل سے استفادہ کیا ہے، اور بے دل نے ثنائی سے، عطار سے، مولانا روم سے، جامی سے، ہر ایک سے استفادہ کیا ہے، وہ جو علامہ اقبال یقین پر گفتگو کرتے ہیں، یہ جو ہماری شریعت اور طریقت یہ ہے، یہ علم ہے، علم میں عمل نہیں تو علم بیکار۔ اس عمل میں نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، لیکن اگر اس میں خلوص نہیں، تو اگر علم میں عمل نہیں تو علم بیکار، اگر عمل میں اخلاص نہیں تو عمل بیکار، اور اخلاص میں ارے سجدہ کر لیں گے، نماز پڑھ لیں گے جمعے کی، اب خدا ہے نہیں، اگر اخلاص میں یقین نہیں تو اخلاص بیکار۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل نقطہ جو ہے یقین ہے، اور اس یقین کو جس طریقے سے آپ کے بے دل نے پیش کیا ہے، اگر آئینہ یقین صافست، دیکھیے یہ اس پر میں اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں کہ بے دل یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حضرات ہیں، حضرات کیا ہیں؟ یہ تصوف کی زبان میں یہ اللہ جو ہے آپ کے جو ہے حضرت، اس کے بعد سے جو ہے عالم جبروت ہے، عالم ملکوت ہے، اس کے بعد عالم ناسوت ہے، اور یہ چاروں حضرت جو ہیں ان کو حضرات کہتے ہیں، یہ انسان میں جمع ہوتے ہیں، اور پانچوم جو ہے آپ کے جو حضرت ہے وہ انسان ہے۔ تو انسان اسی وجہ سے باطنی طور پر آپ جانتے ہیں کہ عالم اکبر ہے، اگرچہ کہ ظاہری طور پر عالم اصغر ہے، تو اس کا جو منشا ہے، اس کی جو ٹاپ ترین چیز ہے وہ یقین ہے۔ بے دل کہتے ہیں یہ جو انسان کامل کا فلسفہ جو ابن عربی نے دیا، اس کے بعد سے آپ کے عبد الکریم جلیل نے دیا، اسی طریقے سے بے دل جب آتے ہیں انسان کامل پر، کہتے ہیں اگر آئینہ یقین صافست، اگر تیرا دل یقین، اگر تیرے دل کا آئینہ اگر یقین سے صاف ہے، یعنی اگر دل کا آئینہ صاف ہے تیرا، اگر آئینہ یقین صافست، اینقدر سیر معرفت کافیست، اگر تم دل سے اللہ کو سمجھ جاؤ، آنکھوں سے بصارت ہوتی ہے، دل سے بصیرت ہے، اللہ کی جو ہے موجودگی آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں دل سے احساس کی جا سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا
کہ منکر اللہ تو ہو سکتے ہو، منکر حضور نہیں ہو سکتے۔ دنیا کا تیسرا بڑا جو ریلیجن ہے وہ ایتھسٹ ہے۔ سب سے زیادہ اس دنیا میں 7 بلین لوگوں میں سب سے زیادہ کرسچن رہتے ہیں، دوسرے نمبر پر مسلمان ہیں، تیسرے نمبر پر ایتھسٹ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، لیکن وہ سب آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں، حضور اکرم کی آپ کے جو ہے خلق اور ان کی عظمت کو جانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ کہتا ہے در مقامی کے دری محیط ظہور گش مواج بھی کرانی نور، یہ جو حبل الورید کے قریب ہے آپ کے پاس، آپ کے بدن میں اللہ آپ کے پاس آپ کی رگ شیرین سے قریب ہے، آپ کے جو ہے لامکاں رایت مکاں افراش، یہ لامکاں جو ہے ہمارے مکان میں آ گیا، بھی جہد صورت جہاد نگاش، آپ دیکھ رہے سبحان ہیں۔ اللہ، تو یہ کتنے فلسفے کی سبحان بات ہے، اللہ، ایک ایک شعر پر ایک ایک گھنٹہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سے آپ کے جو ہے تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے، بس میں اپنی جملوں کو آپ کے جو ہے کر رہا ہوں کہ بے دل شناس اس وجہ سے ضروری ہے، اسی وجہ سے بے دل کو ہم انداز بے دل بھی کہہ سکتے ہیں۔ الطاف حسین حالی نے صحیح لکھا کہ غالب کی آخری عمر تک بے دلیت کا اثر ان سے دور نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، بے دل کے ساتھ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو یہ کرنا ہے کہ بے دل کے ترجمے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم لوگ فارسی سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بے دل کے فرہنگ کو بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ سچ ہے کہ نیاز فتح پوری نے 1926 میں لکھا تھا کہ ایک زندگی میں بے دل کو آپ پڑھ نہیں سکتے، بالکل صحیح لکھا، اس وجہ سے کہ کون ہے ایران کے فروزن فر کی طرح سے سبحان اللہ، مثنوی مولانا روم مانوی کو سبحان اللہ، 31 سال پڑھ کر 31 جی، سال کام کر کر بتایا کہ اس میں 815 آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں آیات کے اشارے ہیں، اس میں سبحان اللہ، 780 جو ہے اس میں آپ کے حدیث کے اشارے ہیں، اس میں 24,000 سے زیادہ تراکیب ہیں۔ تو اس وقت تو ہم نے مولانا روم کو تو پہچان لیا، ہم لوگوں نے اعتراض نہیں کیا کہ مولانا نے کیوں جدید جدید تراکیب استعمال کی، کیوں موضوعات 300 سے زیادہ رکھے، بے دل کو کیوں ہم نے پکڑا؟ اس وجہ سے ضرورت اس چیز کی ہے۔ میں اردو کا وکیل ہوں، سبحان اللہ، صحت کا طبیب ہوں، لیکن سبحان اردو کا اللہ، وکیل ہوں، وکالت کر سبحان رہا اللہ، ہوں بے دل کی طرف سے سبحان کہ اللہ، جس عدالت میں آپ کے جو ہے مولانا روم کو آپ کے سبحان اللہ، یعنی 2007 میں ان کو جو ہے یونیسکو نے یہ کہا کہ مولانا روم کا ایئر منایا جائے، اور اس کے بعد سے جب وہ کولن نے کتاب لکھی، دیکھیے ان لوگوں کی کتاب، جب اس نے ایک چھوٹی سی معمولی سی کتاب ہے، دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا 5 ملین بک گئی 1 سال 2 سال میں۔ تو موجود دنیا کو معلوم ہوا کہ مولانا روم کی اخلاق نوازی اور انسان شناسی اور احترام آدمی کیا ہے۔ آج کی دنیا کو احترام آدمی کی ضرورت ہے، جنگ جہانی کو روکنے کے لیے احترام آدمی کی ضرورت ہے، حقوق انسان کی پامالی کسی طریقے سے آپ کے جو ہے کوئی اسلحہ روک نہیں سکتا۔ تو بے دل ان سپاہیوں میں ہے جس نے اخلاق کے کارخانے میں آپ کے شمع جلائی ہے، سبحان اللہ، بے دل وہ شخص ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے، یہ ہمارا فرض ہوتا ہے کہ جتنا بھی ہو سکے، اگر دریا کا پورا پانی سینچا نہ جا سکے تو کم از کم اپنے ساغر میں اتنا تو کھینچا جا سکے کہ کچھ پیاس کم ہو سکے۔ سبحان اللہ، بہرحال بہت ممنون، اور سبحان اللہ، آج کا موضوع ذرا تلخ تھا، لیکن انشاءاللہ آئندہ جو لیکچر ہوگا اس میں رباعیات پہ بات کروں گا، تو بتاؤں گا آپ کے جو ہے ضرورت اس چیز کی ہے۔ بے دل آپ کے جو ہے مشکل پسند ہماری رعایت سے ہے، لیکن بے دل محمل نہیں ہے، بے دل ہماری تہذیب سے جڑا ہوا ہے۔ بے دل کی زبان اگرچہ کہ فارسی اس میں کی وہ اکتسابی ہے، لیکن بے دل ترکستانی ہوتے ہوئے بھی جس طرح سے ریپیکا نے یا جس طرح سے آئینی نے لکھا ہے، وہ تاجک شاعر تھے، وہ تاجک شاعر نہیں تھے، وہ عظیم آبادی تھے، اور ان کی خاک دہلی میں دفن ہے۔ اور بے دل نے کہا کہ تم لوگ میری خاک کے پیچھے مت جاؤ، میری خاک میں مت ڈھونڈو، بلکہ جو روشنی میرے کلام میں ہے ہاں، اس سے محفل کو روشن کرو۔ شکریہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حاضرین مکرم، آپ قابل احترام ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا 7واں خطبہ سماعت فرما رہے تھے، اور عابدی صاحب حسب معمول پوری دنیا میں آپ کا یہ خطبہ یعنی دیکھا اور سنا جا رہا ہے۔
سر آپ نے یہ جو مسلسل 7 لیکچرز دیے ہیں، 7 خطبات پیش فرمائے ہیں، یوں سمجھیے کہ آپ نے یعنی عبد القادر بیدل کے حوالے سے ان کی فکر سے روشنائی اور آگاہی کے حوالے سے ایک تحریک یعنی واقعتاً یعنی اس کا اعتراف یعنی کیا بھی جا رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ ترکی سے ہمارے ساتھ جناب فروخ سہیل گوہندی صاحب آپ کا یہ لیکچر جو ہے وہ سن رہے ہیں، اور یہاں اسلام آباد میں پشتو کے ایک بہت اہم شاعر ہیں۔ یہاں مختلف جو تنظیمیں ہیں، ادبی تنظیمیں، ان کے روح رواں ہیں جناب اقبال حسین افکار صاحب، وہ آپ کے اس خطبے کی بہت یعنی تحسین فرما رہے ہیں کہ بہت ہی علمی خطبہ یعنی ہم سن رہے ہیں۔ ایران تہران یونیورسٹی شعبہ اردو تہران یونیورسٹی ایران سے جناب پروفیسر ڈاکٹر علی کاؤسی نجات صاحب ہمارے ساتھ شریک ہیں، ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں۔ اور فورمین کرسچین یونیورسٹی کالج یونیورسٹی لاہور سے پروفیسر ڈاکٹر عبدہ بطول ہمارے ساتھ ہیں۔ اسلام آباد کے ایک نوجوان شاعر ہیں جو حلقہ رباب ذوق اسلام آباد کے نائب سیکریٹری ہیں، محمد اکبر نیازی صاحب۔ اسی طرح الحمد اسلامک یونیورسٹی کے رجسٹرار پروفیسر شکیل احمد شکیل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ مدراس یونیورسٹی انڈیا سے یعنی عربی، فارسی اور اردو کی ایک اسکالر ہیں عائشہ صدیقہ، وہ یہ لیکچر سن رہی ہیں۔ پشاور یونیورسٹی کے اسکالر پروفیسر شوکت محمود صاحب جنہوں نے عبد القادر بیدل پر پی ایچ ڈی کی ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ حسب معمول شریک ہیں۔ الحمد یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی اسکالر ہیں طارق محمود صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اور لاہور سے ایک بہت ممتاز شاعرہ ہیں پروین سجل، وہ یعنی، اور ملتان سے مظہر سلیم مجوکا صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ میں نے جس طرح ابتدا میں عرض کیا کہ قابل احترام استاد مکرم، قابل احترام پروفیسر ڈاکٹر روبینہ شاہین جو ڈین ہیں سوشل سائنسز پشاور یونیورسٹی، تو میں نے جب عرض کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم منتظر ہیں آپ کے اس لیکچر کے جو پشاور آپ تشریف لائیں گے، اور بار بار یعنی تحسین فرما رہی ہیں آپ کے خطبات کی۔ اسی طرح اسلامیہ کالج یونیورسٹی پشاور سے ڈاکٹر فضل کبیر صاحب بھی مسلسل ہمارے ساتھ شریک رہتے ہیں۔ میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں کیسے شکریہ ادا کروں۔ افتخار اردو جناب افتخار عارف صاحب ہمارے ساتھ یعنی شریک ہیں، اور مسلسل یعنی وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور بہت تحسین فرما رہے ہیں، اور منتظر ہیں وہ آپ کی تشریف آوری کے جب آپ انشاءاللہ اسلام آباد تشریف لائیں گے۔ آزاد کشمیر مظفر آباد سے علی محمد صاحب ہیں۔ اسی طرح شعبہ اردو کی پی ایچ ڈی اسکالر ہیں جبین اختر۔ یہاں جو پشاور کے مختلف علاقے ہیں، خیبر پختونخوا کے صوابی سے ایک نوجوان ہمارے ساتھ ہیں محمد طیب، اور ہمارے الحمد یونیورسٹی کے رفیق مکرم پروفیسر ڈاکٹر اشرف کمال صاحب یعنی ہمارے ساتھ ہیں۔ امریکہ سے سر یعنی ڈاکٹر احمد جاوید سہروردی قادری صاحب جو صوفی رائٹر ہیں اور امریکن اکیڈمی آف ڈاکٹرز کے ممبر بھی ہیں، فیلو ہیں۔ تو یعنی امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، ایران، سبحان اللہ، تو سر یہ بہت بڑا یعنی ایک جہاد کر رہے ہیں آپ، تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ اور اب ہم بصد احترام آج کی تقریب کے نشست کے صدر گرامی قدر پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی جو سربراہ ہیں اقبال اکیڈمی لاہور، بہت ہی ممتاز دانشور ہیں، اقبال شناس ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، ان سے بصد احترام گزارش کریں گے کہ اپنا صدارتی خطبہ پیش فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد تکریم و تعظیم جناب ڈاکٹر تقی آبدی رفیقی صاحب آپ سے گزارش ہے آپ تھوڑا سا پلیز بلند آواز میں بات کیجیے۔ وہ نکالنے تو ٹھیک ہو جائے گا، وہ بے شک ہٹا دیجیے۔ جی جی، وہاں سے جی بالکل، وہ اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، طور پہ نکال دیجیے۔ کیونکہ میں پھر سن نہیں پاؤں گا آپ لوگوں کو۔ جی نہیں آپ میں فرمائیے آپ سر۔ کو جی البتہ کچھ معروضات جو پیش کرنے ہیں، میں آپ الحمد یونیورسٹی شعبہ اردو کے الحمد یونیورسٹی اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے شعبہ اردو کے ڈاکٹر شیر علی صاحب کا انتہائی مشکور ہوں، جنہوں نے بیدل شناسی کے حوالے سے اس نابغہ روزگار ڈاکٹر تقی آبدی صاحب کے علم و فضل سے دنیا کو روشناس کرنے کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم مہیا کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پروردگار کے فضل عظیم کے مختلف کرشمے ہوتے ہیں۔ جس طرح کووڈ سے انسانیت کو نقصان ضرور پہنچا،
مگر انسان نے جس طرح حضرت علامہ نے فرمایا تھا کہ تو شب آفریدی من سراغ آفریدہ، کووڈ نے واہ گو کہ ہمیں تباہی سے دوچار کیا، مگر انسان نے کووڈ سے یہ انرجی حاصل کی کہ بلا تفریق کے شرق و غرب ہم ایک دوسرے سے منسلک ہو کے ایک دوسرے سے ہم کلام ہوتے ہیں. تو سبحان اللہ. اس سے صحیح پہلے رسمی واجبی طور پہ ہم کلام ضرور ہوتے تھے، ایک دوسرے سے رابطے ہوتے تھے، مگر یہ جو لنک کا باقاعدہ ایک منظم سسٹم بارز وجود میں آیا، یہ کووڈ کے سانحے کے بعد انسان نے اپنی عقل، فہم و دانش سے اس کا توڑ یہ نکالا کہ آج ہم ڈاکٹر صاحب سے مستفید ہو رہے ہیں. وہ 7 سمندر پار ادھر بیٹھے ہیں اور ان کے افکار سے جس طرح بے دل کے افکار میں آفاقیت تھی، تو اسی طرح بے دل فہمی اور بے دل شناسی کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب تقی عابدی کے افکار کی آفاقیت اس وقت بھی شرق و غرب میں سنا جا سبحان رہا اللہ. ہے اور دیکھا جا رہا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہے. سلسلے میں الحمد اسلامک یونیورسٹی کے شعبہ اردو کو تحسین پیش کرتا ہوں. سچی بات تو یہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے مختلف بے دل فہمی کے اس مختصر نشست میں جیسے مختلف عمیق نکات کی طرف چیدہ چیدہ اشارے فرمائے، گو کہ کما حق حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا اس لیے نہیں، لیکن یہ موضوع اتنا طویل ہے، یہ اتنا فصیح و بلیغ ہے، اس کو سمیٹنا واہ وقت کے اس محدود بساط میں اس کو سمیٹنا محال ہے. لیکن ماشاءاللہ فہم و فراست کے ساتھ ڈاکٹر تقی عابدی نے جس انداز سے دریا کو کوزے میں سمیٹنے کی ایک کامیاب کوشش کی، بارک اللہ، پروردگار ان کے استعداد میں مزید اضافہ فرمائے اور پروردگار اس جہان خاکی میں اس طرح کی ہستیاں قائم و دائم رکھے جن کے فکر کے فیض کے پرتو سے فکر انسانیت کو جلا ملتی رہے. سبحان اللہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مشرق کو پروردگار نے جن فکری منابع سے نوازا ہے، جو ہب ہمیں فکری طور پہ پروردگار نے ودیت کیے ہیں، ان میں ابو المعنا مرزا عبد القادر بے دل شامل ہے. اگرچہ بے دل اس وقت کے واجبی تعلیم سے تو اعلیٰ تعلیم سے تو محروم ہو گئے تھے، لیکن صحیح بے دل کی جو فکری وسعت تھی وہ اتنی بہرے بے کراں ہوتی گئی، ان کے فکری ارتقاء میں جو ایک آفاقیت پنپ گیا، وہ ہمارے مشرقی منابع کے اس وقت کے جو کلیدی اساتید تھے، رودکی، جامی، فرید الدین عطار، جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، ہما، یہ سب جتنے بھی زعماء تھے ان سب سے اقتباس فیض حاصل کر کے بے دل جن جدید خطوط کے ساتھ جس عمیق مشاہدے کی بنیاد پہ کائنات کے اسرار و رموز کے وہ عقدے کھولنے میں جس قدر کامیاب نظر آتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کا نظیر ہم ان کی حیات کے یہ 400 سالہ جو ابھی تقریبات ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا، جب یہ منعقد 400 سال میں ہم اس کا نظیر پیدا نہیں کر پائے. اب میں آج کے اس نشست کے سلسلے میں دیکھتا رہا، گو کہ میں اس وقت لاہور میں بیٹھا ہوں اور میری ایک چھوٹی سی لائبریری جو ہے وہ میرے مصادر اپنی پرسنل کوئی 55,000 بکس ہے، وہ کوئٹہ میں ہے. تو ماشاء اللہ ماشاء اس اللہ. میں میرے پاس سبحان اللہ. سبحان اللہ. افغانستان سے بے دل کا ایک شاکار دیوان جو امیر امان اللہ خان کے والد امیر حبیب اللہ کے اس وقت کے مطبع سنگی میں طبع ہوا تھا، سبحان اللہ
بہت بڑے تختے کے ساتھ. میں 4 جلدوں. اور وہ مجھے ممتاز حسن مرحوم جو قائد اعظم محمد علی جناح کے پرنسپل سیکرٹری تھے انڈین سول سروسز کے سے آئے تھے اور یہاں پہ ان کی جو اسپیشلٹی تھی، یہ اب تعصب کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے نوابغ کے بھی علمی آثار کوچہ و بازار میں نیلام ہوتے ہیں. مجھے ان کی پرسنل لائبریری کا ایک گوشہ ملا تھا. میں نے کسی کتاب فروش سے بائی انسٹالمنٹ خرید کے ماہانہ بنیادوں پہ اپنی قلیل تنخواہ سے میں ان کو پیمنٹ کرتا رہا. کئی سالوں تک وہ سلسلہ چلتا رہا. تو اس گنجینے سے مجھے مرزا عبدالقادر بیدل کا وہ نادر نسخہ، وہ کہ میں نے تہران سے بھی بیدل کا نسخہ لیا ہے، کابل سے اس کے بعد بھی شائع ہوا ہے، مختلف جگہوں سے بیدل کے، بلکہ میں کہوں گا کہ شہدایان بیدل نے ان کی طباعت کا اہتمام اپنے اپنے انداز سے کیا ہے. مگر جو افغانستان کا ایک منفرد مطبوعہ نسخہ ہے وہ مجھ سے دور. لیکن میں نے ایران کے گنجور پہ اکتفا کیا. اب میں سرچ کرتا رہا. ڈاکٹر صاحب نے اپنے فصیح و بلیغ خطبے میں بیدل کے میل کے ردیف کے غزلیات کا حوالہ دیا، اور میں نے جب دیکھا میں حیران ہوا کہ 438 غزلیات حضرت بیدل نے میل کے ردیف میں ادا کیے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یہ کہا جائے کہ مجھے پوری فارسی شاعری کے جتنے کلاسک شعراء ہے، قدیم متاخرین متوسطین و متاخرین سے لے متقدمین متوسطین اور متاخرین تک اس کو کیٹیگرائز کر کے بیدل کے نصف تک ان کے مین کے ردیف کے غزلیات نہیں پہنچ پائیں گے. یہ ان کی قادر الکلامی تھی. اور ابو المعانات ہوتے ہی ان کے نکات کو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اپنے سیاق و سباق کے ساتھ ان نکات کا اشارہ کیا ماشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں یہ فیض و برکت کے منبع جو ہے اس کو ہر وقت خدا کوئی نہ کوئی کولمبس ضرور پرووائڈ کرتا ہے سبحان اللہ. سبحان بر اعظم اللہ. کو، اس فکری بر اعظم کو دریافت کرنے کے لیے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے گوہر افشانی فرمائی، میں سمجھتا ہوں یہ نکات بڑے قابل غور ہے. ڈاکٹر صاحب نے ان کے تراجم کا جو ذکر کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس امر کی ہے، بلکہ یونیسکو کو چاہیے. ابھی جب بیدل کے 400 سالہ تقریبات ہو، میں اگر میری یہ التجا کوئی سن رہا ہے یا ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کے وہ فرمودات کسی نے سن پائے ہیں اور ہماری صدا خدا کرے یونیسکو کے صاحب اختیار اربابان اختیار تک پہنچے کہ کم از کم بیدل کے تراجم کا یونائٹڈ نیشن کے جو بڑی بڑی زبانیں ہیں 4-5 حد اقل 5 زبانوں میں تو اس کے ترجمے کا اہتمام کرے. آپ یونائٹڈ نیشن لیول پہ دنیا کی فلاح، امن، بقا، سلامتی کے لیے کتنا فنڈ مختص کرتے ہیں یار. ایک علمی بنیاد پہ تبرک سمجھتے ہوئے عالمی سطح پہ ان زعما کے افکار کی ترویج و اشاعت کے لیے لوگ فری آف کاسٹ اپنی سروسز آفر کریں گے. آپ جسٹ اہتمام کریں کہ یونائٹڈ نیشن کی بڑی بڑی زبانوں میں، تب تو اہل مغرب کی خرد میں مشرق کی فکری ضیاء کا پرتو چمکے گا کہ مغرب کے پاس فکری طور پہ جو افلاس اس وقت برپا ہے ان کو کون دمشق کی مسماری سے روکے. حلب، بصرہ، بغداد، کہاں کہاں یہ عالم بشریت اور عالم انسانیت کی نوحہ ہے جو اس وقت وہ بپا کر رہا ہے. جس طرح علامہ نے اس وقت کہا تھا کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر،
فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر. سحر کا اب انسانیت کے اس شب خونین کو سحر کرنے کے لیے ہمیں ان فکری منابع سے عالم انسانیت کو منور کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم بے دل کے کلام کو کما حقہو کوشش کریں کہ کما حقہو ترجمہ کر سکے. اب ایک تو یہ المیہ ہے ہمارے ساتھ، میرے خیال میں عبدی صاحب اور دیگر جتنے بھی اہل علم حضرات ہمیں سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں وہ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ ایک تو مستشرقین جو ہے، جتنے اورینٹلسٹ نے ہمارے مشرقی علوم بالخصوص منظوم متون کے تراجم کیے ہیں انگریزی میں، وہ ہمارے مشرقی اصطلاحات، ہمارے بے شک، ٹرمینالوجیز سے انصاف نہیں کر پائے. بہت صحیح، بہت صحیح. یہاں پہ کہ یہ ان کی لا علمی ہے، وہ ان کے تفاہیم کا اس منہج پہ ادراک کرنے سے قاصر ہے جتنا اس بے کا شک. حق بنتا ہے. اب جیسے مثلا حضرت علامہ کی حیات میں اسرار خودی کا ترجمہ پروفیسر نکلسن کرتے ہیں، تو جب وہ ترجمہ حضرت علامہ صاحب کے سامنے پیش ہوتا ہے، علامہ صاحب اس پہ نشانی لگا لگا کے ایک فہرست نکلسن کو بیچتے ہیں کہ آپ ان تراکیب کو نہیں سمجھے ہیں، ان کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ نے کیا ہے، یہ صحیح ہے. تراجم اس کی کریکشن چاہیے. یہ کرسپانڈنس ہوتی رہی حتیٰ کہ نکلسن نے آخرکار علامہ سے ریکویسٹ کی کہ پہلے آپ مجھے اپنا کنسپٹ تو سمجھائیے، آپ کے متون سے میں استفادہ نہیں کر پایا، آپ کی خودی کے بیہائنڈ کون سا فلسفہ ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. جب آپ کے نظریے کے حدود اربعہ کو میں کیچ کر سکوں گا تب کوشش کروں گا کہ آپ کے تراکیب و اصطلاحات کا کما حق ادا ہو سکے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت علوم و فنون کی صدی ہے یہ، اس میں بہت آسانیاں ہیں لیکن ایک منظم پراپر میکینزم بنانے کی ضرورت ہے، اور وہ یونائٹڈ نیشن یا یونیسکو کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. بے دل شناس دنیا بھر میں جو جہاں جہاں بے دل شناس ہے ان سب کا ایک پینل بنا کے، اور جہاں جہاں اورینٹلسٹ ہے، ابھی ہمیں وہ انگلش ٹرمینالوجی، جو مفاہیم اہل مغرب اپنے زبان سے حاصل کر پاتے ہیں وہ ہم نہیں ڈیلیور کر پاتے ہیں، مگر جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ اس لحاظ سے پک نہیں کر پاتے. اگر ہم مل بیٹھ کے ان کو سمجھائیے کہ اس سے چشم آئینہ بے دل کا کہ غزلیات میں آئینہ کے قافیہ میں انہوں نے کئی غزلیات کہے ہیں. اب اس میں دیکھ رہا تھا کہ چشم آئینہ ایک قافیہ انہوں نے بنایا، اس سے آپ فکری نظری معنوی طور پہ ترکیب کیا ڈیزائن کر سکتے ہیں. پہلے تو اس گورے کو سمجھانا پڑے گا کہ اس اصطلاح کی، اسی طرح دیگر جتنے بھی تراکیب ہے یہ یونائٹڈ نیشن لیول کے لیے بہت آسان ہے. ایک اور چونکہ ماشاءاللہ اس پروگرام کا ہوسٹ بھی ایک یونیورسٹی ہے اور شعبہ اردو ہی اس کا اہتمام فرماتے ہیں، میں یونیورسٹیز سے، دنیا میں جتنی یونیورسٹیاں ہیں، ہم پہ بے دل کے علمی حق کا قرض واجب الادا ہے. آئیے بہت اچھا. قرض سے نبرد آزما ہو. مختلف رائٹرز کو، اسکالرز کو بے دل فہمی اور بے دل شناسی کے حوالے سے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے لیول کے موضوعات دے دے. ان کے جس طرح ابھی ڈاکٹر تقی عابدی صاحب نے فرمایا کہ رباعیات پہ ایک الگ سیشن ہوگا. اب دیکھیں بے دل کی رباعیات پہ ایک پی ایچ ڈی ہو سکتی ہے، بے دل کے تراکیب، بے دل کے اسلوب، بے دل کے ماخذات، فکری ماخذات کیا تھے، منابع کیا تھے، بے دل کے استعارات، نادر تشبیہات، یعنی فنی محاسن کے علاوہ معنویات پہ بے تحاشا موضوعات ہے جس پہ ایک ایک گوشے پہ پی ایچ ڈی کا مقالہ ترتیب دیا جا سکتا ہے. تو اس سلسلے میں اکیڈمیا اپنا اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں یونائٹڈ نیشن کو اس وقت جو
क्लैश बिटवीन सिविलाइजेशन का एक जी समा बना है, जी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का। जिस तरह गुफ्तगू बैन तमद्दुनहा का एक आइडिया आया था 2003 में, डायलॉग बिटवीन सिविलाइजेशन, अब सिविलाइजेशन के दरमियान जो डायलॉग होगा, हमारी जुबान बेदिल है, रूमी है, इकबाल है, सुभान अल्लाह इकबाल सुभान की अल्लाह जुबानी हम कायनात से हम कलाम होते हैं, बेदिल की जुबानी हम एहतराम आदमियत और एहतराम इंसानियत का दर्स दे सकते हैं। इससे मुस्तफीद हो। इस पे यूनाइटेड नेशन को मुस्तकिल प्रोजेक्ट बना के बड़े बड़े सेमिनारों में हमें सैलाब से रोकने के लिए वो कुछ भी कर रहे हैं, जलजलों से बचाने के लिए। बाबा इंसानियत पे जलजला बप्पा है, हमारे सुभान बेशक हेरिटेज को बचाने के लिए, ह्यूमन रिसोर्सेज को बचाने के लिए फिक्री तौर पे हमारे मशाहीर, शर्क व गर्ब के मशाहीर, रंग नस्ल जुबान से मावरा होके तमाम बैनुल अक़वामी तौर पे जो आफाकी मुख्तलिफ फिक्री मनाबे है, इनसे एक दूसरे को मुस्तफीद करने का एहतमाम किया जाए, ताकि इंसानियत के हवाले से अलमगीर मंसूबों की फैसला साजी में वो हमारा रहनुमाई कर सके। मैं समझता हूँ एहतराम आदमियत के हवाले से आप जितना इक्तिसाब फैज़ बेदिल से हासिल कर सकते हैं, जितना इक्तिसाब फैज़ जलालुद्दीन बल्खी रूमी से हासिल कर सकते हैं, जितना इक्तिसाब फैज़ डॉक्टर साहब ने बताया कि तीसरी आलमी जंग को रोकने के सिलसिले में फिक्र इकबाल जो बुनियादी कलीदी किरदार अदा कर सकता है, आप डिप्लोमेटिक, आप रियलिस्टिक बने, आप इंसानियत के असल जौहर और असल रूह के एहतराम को समझते हुए इंसानियत की फलाह व बका के फैसले करे, न कि डिप्लोमेटिक फ्रेम में बंद हो के रिवायती तकल्लुफ आमेज रवैये से आप इंसानियत को गमे बीसियार से गुजार रहे हैं और हमें एक इंसानी अलमियत से दो चार होना पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि आपका ये इकदाम काबिल तहसीन है, और मैं आखिर में आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मुझे ये एजाज़ देने के लिए आप का मशकूर हूं। बेदिल का एक गज़ल जो उन्होंने आईना के रदीफ में, आईना के काफ़ी में तहरीर किया है, ये के रदीफ में, ए तमाशायत चश्मे चशम, ए तमाशायत चमन परवर ब चश्म आईना, सुभान अल्लाह तो खस्मी पर जौहर व चश्म आईना, सुभान अल्लाह दीदार सुभान افتاده از دولت دیدار تو، हाँ میزند مطمطع خاکستر و چشم آینا، आईना आली ای आली صفای دل تو هم به دل سراغ راز گیر، حسن مانا دید اسکندر و چشم آئینہ۔ میں वाह اسٹوڈنٹس کے لیے ایک تو ہمارے ساتھ آخری بات کنکلوڈ کرتے ہوئے ایک آخری عرض کرتا ہوں، کالونیل سسٹم کے مظالم میں سب سے بڑا ظلم ان کا پولیٹیکل مجبوری تھی، ان کی پولیٹیکل مجبوری تھی کہ انہوں نے خلافت عثمانیہ کے بعد مسلم یونٹی کا توڑ فارسی زبان کی رخصتی کی صورت میں کی۔ فارسی ہی کے نسبت آسیہ میانہ سے لے کے خلیج فارس تک بر صغیر تو حب تھا، اس درمیان جس نے بیدل جیسے لوگ، اقبال، اور بلکہ رومی اور اقبال جیسے یہاں سے پیدا ہوئے، ملت کی یگانگت کو پارا پارا کرنے کے لیے بیک جنبش قلم فارسی کو یہاں سے رخصت کیا۔ اب ہمارے بچے وہ صرف زبان سے محروم نہیں ہوئے، ہم بیدل سے بھی محروم ہوئے، ہم منطق الطیر سے بھی محروم ہوئے، ہم عطار کے वाह درد و سوز سے بھی محروم ہوئے، ہم سنائی کے حدیقت الحقیقت سے بھی محروم ہوئے، ہم مثنوی वाह معنوی سے بھی محروم ہوئے، ہم کس کس چیز سے کتنے محروم ہوئے، اور اس افلاس کا خمیازہ ہماری کتنی نسلیں بھگتے گا، یہ تو ہمیں ہمارے ارباب اختیار کو ابھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔
اور اب ایک اور المیہ، جس طرح ہمارے اجداد نے فارسی کے جنازے کو کندھا دیا تھا، خاکم بدہن خاکم بدہن، ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ نسل اردو کے جنازے کو بھی جنازہ دے کے گھر سے نہ نکالے۔ بہت صحیح کہا، بہت صحیح ہے۔ ایک گلوبل فساد جو بپا ہے، کلچرل گلوبل ایفیکٹ جو اس خطے پہ، یہ جو میکڈونلڈ نسل ہم پرووائڈ کر رہے ہیں، وہ سوز صدیق کو کیا جانے، وہ حسن، وہ زور شبیری کو کیا جانے، وہ کربلا کی حقیقت کو کیا جانے، وہ حسین کی حسینیت کو کیا جانے۔ وہ بچے سبحان اللہ، جن ہم فاقہ کر کے سبحان ہم اللہ۔ بچوں کے بھاری برکم فیسز ادا کرتے ہیں، مگر ہم گھر میں ان کو 37 سے سمجھا نہیں پاتے، 37 سے ان کو سمجھاتے ہیں۔ وہ صاحب خود آگاہ، مرد خود آگاہ کی ترتیب سے کہاں پنپ سکے گا؟ وہ مرد خود آگاہ کیسے بنے گا؟ وہ صاحب اختیار، وہ صاحب امروز، صاحب فردا کیسے بنے گا؟ وہ شکم پروری کے دام و دانے میں مقید ہو کے سکڑ گیا ہے۔ خلیفۃ اللہ فی الارض، آدم خاکی کے اس عظیم منصب سے مفلس ہو کے صرف سی وی لے کے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے شکم پروری کے لیے۔ وہ تو اپنی غرض و غایت تخلیق آدم کی افادیت سے بھی محروم ہو گیا ہے۔ یہ اردو کے، میں لاہور میں جب جا رہا ہوتا ہوں، آئی ایم سوری، خدا کرے میری بات کسی کو گراں نہ گزرے، تلخ ضرور ہے مگر ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، لاہور کے سڑکوں پہ جاتے ہوئے میں سائن بورڈ کو دیکھتا رہتا ہوں، 10% سائن بورڈ دکانوں کے اردو میں نہیں ہے، بالکل صحیح۔ انگریزی میں ہے۔ تو ہم بے دل کا رونا رو رہے ہیں۔ اقبال کے 9,000 اشعار کا جو فارسی میں ہے، جاوید نامہ و فہم میں مشرق کو اسرار خودی اور بے خودی کا رو رہے ہیں۔ ہم تو سینگ مانگ رہے ہیں، ہمارے تو کان ہی گٹ رہے ہیں، ہم تو کانوں سے بھی محروم ہو رہے ہیں، ہم تو بانگے درا اور بال جبریل سے بھی محروم ہو رہے ہیں۔ اردو بھی رخصت ہو رہی ہے۔ یہ المیہ ہے، زبان خدا کی ایتیں ہیں۔ جو بندہ جس ایت کی پرورش کرے گا، خدا اس کو ثواب دے گا۔ آپ خدا کی نشانیوں کی پریزرویشن کر رہے ہیں، یہ تعصب اور اس کی بات نہیں ہے۔ کائنات کا حسن رنگا رنگی کے مرہون منت ہے۔ آئیے بے دل کے افکار کی ترویج و اشاعت کے لیے خلوص دل کے ساتھ تہیہ کرے، اور خدا ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کو صحت سلامتی کے ساتھ زندہ سلامت رکھے کہ وہ ان کے افکار سے ہمارے جدید اذہان منور ہوتے رہے۔ ہم ان کی پاکستان آمد کے لیے چشم بر راہ ہے، ہم لاہور آمد کے ان کے لیے بے قرار ہے۔ انشاءاللہ ہم ان کے اقبال اکیڈمی کے زیر اہتمام ان کے مختلف ایونٹس ہم رکھیں گے انشاءاللہ، جب آئیں گے شیڈول ڈسکس کریں گے۔ اور ڈاکٹر شیر علی صاحب الحمد یونیورسٹی، اسلامک یونیورسٹی کے زیر اہتمام لاہور میں جو بھی خدمت ہو، ہم اقبال اکیڈمی آف پاکستان کی جانب سے ہم سارے ایک نوبل کاز کے لیے مشترک ایک جدوجہد میں مصروف عمل ہے۔ کوئی کس پلیٹ فارم سے ہے، کوئی کس پلیٹ فارم ہے، مدعا ایک ہی ہے۔ آئیے ایک دوسرے کا زور بازو بنے، ایک دوسرے کے بال و پر بنے، تاکہ فضا کی وسعتوں کو سر کرنے میں محو پرواز رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر بہت سر۔ ممنون۔ سبحان اللہ۔ میں بہت ممنون ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بالکل دکھتی نس پر پروفیسر صاحب ہاتھ رکھا، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے اور لوگ سن رہے ہیں۔ اور میں مطمئن ہوں جب تک کہ ہم جیسے لوگ اور آپ جیسے لوگ اور افتخار عارف جیسے لوگ، یہ لوگ جو پورے ہمارے اس گروپ میں شامل ہیں، ہم انشاءاللہ اردو پر بڑا اور برا وقت آیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ ہم لوگوں کے پاس ہمارے یہ رہبر اور ہمارے یہ قائد اور ہمارے یہ نمونے موجود ہیں، انشاءاللہ
کوشش کی جائے گی، اور میں حاضر ہوں، بہت ممنون ہوں کہ یہ کام اس سرزمین سے ہو رہا ہے کہ بے دل کی روح متقاضی ہے کہ ہم یہ کام کریں۔ اس کے بعد آپ کے جو ہے میں سمجھتا ہوں افغانستان اور وہاں پر ازبکستان میں، اور میں بہت خوش ہوں کہ ایران نے گزشتہ 50-60 سال سے اب ایران بھی ٹریک پر آ گیا ہے بے دل پر۔ تو ہمیشہ جب الیکٹرک انجن لگ جاتا ہے ٹرین کو تو اس کی سپیڈ آپ کے جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ جی تو جی اور آپ جیسے آپ کی فارسی سے اور آپ کے علم سے وہ جو آپ نے کتاب کا ذکر کیا، وہ 4 جو 1939 سے وہ اس کی پوری 4 کتابیں میرے پاس ہیں۔ میری لائبریری آپ آئیں گے، تشریف لائیں گے، دیکھیں گے کہ میرے پاس 900 کے قریب آپ کے مخطوطات ہیں۔ بعض سبحان مخطوطات اللہ کی تعداد، ماشاء اللہ بعض مخطوطات آپ کے جو ہے 200-250 سال پرانے بھی ہیں، ماشاء اور کوشش یہی کر رہا ہوں کہ اس کو یہاں آپ کے جو ہے کوئی ایک پوری طریقے سے حفاظت کی جائے، فارسی کے اور اردو کے، اور آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں ہر چیز کی میرے پاس۔ میں جب فرسٹ ایئر MBBS کا اسٹوڈنٹ تھا تو میں نے جمع آوری شروع کی، تو واہ آپ کی تقریر سے بہت سی چیزیں میں نے نوٹ کی، اور بہت عمدگی کے ساتھ وہ جو دے دل کا ایک شعر کا، میں کسی ایک انگریز سے بات کر رہا تھا کہ یہ جو مصطفیٰ خان آپ کے شیفتہ نے جو یہ کہا تھا کہ میر تقی میر کے لیے کہ بلند سے بلند اور پس سے پس، بے دل نے ایک ہی شعر میں اس کا مسئلہ حل کر دیا کہ جو ہے شعر اگر اعجاز باشد بھی بلند و پست نیست۔ واہ نیست یہ کاش واہ کے مصطفیٰ خان کاش کے سن لیتے۔ ہم جی ایک شاعر، بڑے شاعر سے پورے شعر کی ایک طریقے کی آپ کے جو ہے یعنی ادائی نہیں سبحان اللہ سمجھ سکتے۔ تو سبحان شعر اللہ اگر اعجاز باشد بھی بلند و پست نیست، نیست در ید بیضا ہمیں انگشت تھا یک دست نیست۔ تو ید بیضا کہہ کر جو تلمی جی کی ہے، یعنی حضرت موسیٰ، وہ جو اولو العلم پیغمبر ہے، وہ جو آپ کے اللہ سے بات کرتا ہے، وہ جس کے ہاتھ میں آپ کے ید بیضا ہے، تو اس کے ہاتھ میں بھی اگر ایک انگلی چھوٹی، ایک موٹی، ایک پتلی، ایک بڑی ہے، تو پھر ہم تو انسان ہیں۔ تو جب سبحان ید اللہ بیضا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بے دل کے بعض مصرے زبان زد عام ہے۔ تو میں کسی انگریز سے گفتگو کر رہا تھا کہ اس سے اچھا شعر میں نے نہیں سنا، وہ پوئٹ تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ڈاکٹر یہ صاحب حسن یوسف کو جی اگر آپ اجازت دیں، یہ جو آپ نے شعر میں اعجاز کا نقطہ پیش کیا، جی بے دل کے ایک معاصر ہے، پشتو شاعر ہے، رحمان اچھا بابا۔ رحمان بابا بھی اورنگزیب عالمگیر کے پیریڈ ہی میں ہے، جو بے دل کا پیریڈ ہے۔ تو رحمان بابا کا شعر ہے پشتو میں: چھ منکر پر اعتراض کولای نسی، داد شعر دے رحمان کے اعجاز۔ منکر اس پہ واہ اعتراض کا نقطہ ہی پیدا نہیں کر پاتا، رحمان یہ تیرا شعر ہے یا اعجاز ہے؟ اعجاز ہے شعر کے اعجاز ساتھ اعجاز کا ترکیب اس وقت بے دل نے وہاں استعمال کیا تھا، اور اسی پیریڈ میں رحمان بابا نے پشتو میں کیا شعر کہنے کے ساتھ اعجاز پیش کیا ہے۔ کیا کہنے تقریر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہ تمام شعر جو بے دل نے انتخاب کیے ہیں وہ بھی اپنے لوگوں کے پاس انشاءاللہ پیش کروں گا، کیونکہ بڑے آپ کے جو ہے دماغ کی چھوٹی سی آپ کے جو ہے صحیح بھی بڑی ہوتی ہے، تو ان کا انتخاب میں دیکھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے مخصوصاً وہ جو 6 باب بھی انصاری صاحب کے تصوف سے آپ کے جو ہے وہ کیے ہیں۔ تو بتانے کی بات یہ ہے کہ یہ بحر ذخار ہے، انشاءاللہ جتنا بھی ہو سکے آپ کے جو ہے، اور عالم ہمیں افسانے ماں دارد و ماں ہیچ، یہ ایک ہی مصرے میں پوری زندگی بے دل نے آپ کے ہماری بند کر دی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، اور کیا کہتے ہیں استفادہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ طریقہ کار بن گیا ہے کہ ہم دور بیٹھے ہوئے 15,000 کلومیٹر سے ایک دوسرے سے آپ کے جو ہے وہ آج کے جو قحط ہو رہا ہے اس پر بے دل کا آخری شعر پیش کرتا ہوں کہ جز بہم چیدن کثیرہ با تصرف کار نیست،
واہ گندم انبارس ہرسو لے خیت آدمیت. نہیں. تو یہ جو یعنی خیت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے بے دل نے یہ چیز بتائی واہ ہے، حق وہ شخص ہے اور ضروری اس چیز کا ہے. اور آج اگر ہمارے اسکالرس جو ہے بتائیں ہم کو کہ اردو شعرا پر کتنا اثر ہے بے دل کا، تو میں سمجھتا ہوں. اور یہ بات کہتے ہوئے دیکھیے میں شاعروں کو مقایسہ نہیں کرتا، لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں میری نظر میں بر صغیر میں پیدا ہونے والا کوئی آپ کے فارسی شاعر بے دل کے مقام تک شاید نہ پہنچ سکا ہو. یہ میں اس کی وجہ یہ ہے بے دل نہ دریافت، لیکن جو ہم کو مل رہا ہے، اور یہ اور چیز ہے جستجو کے خوب سے خوب تر کہاں. خوبتر کہاں. گل سے لوگ گلستان بنا سکتے ہیں، گلستان کی سیر نہیں کرتے، لیکن گلستان سے کئی گلدستے آپ کے جو سجا سکتے ہیں. تو بے دل نے کمال کیا ہے، نہ بغیر روزگار ہے، اور قدرت اللہ نے عمر دی، اللہ نے اس کی آپ کے روزی کا بندوبست کیا پوری طریقے سے، احباب نے مدد کی، اور بے دل چھپ نہیں سکتا ہے شاعر شعر کے چھپنے کے بعد. بے دل آپ کے جو ہے مخطوطے کی شکل سے، آپ نے جیسا فرمایا آپ کے پاس جو چیزیں ہمارے پاس یہاں پر بھی آپ کے، تو اللہ کا فضل ہے. بہرحال کافی دیر ہوئی، میں ممنون ڈاکٹر ہوں، صاحب مگر ایک آپ سے بہت استفادہ کیا. سلامت رہے، ایک چیز میں نے ایک نوٹ کیا تھا وہ میں اسکپ کر گیا. میں جی سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس چونکہ کمپیریٹیولی مختلف مطبوعہ اور ممکن ہے ایک آدھ آپ کے پاس مخطوطہ بھی ہو بے دل کا، تو جی میں بے دل کے ایک مربوط تدوین کا متمنی ہوں. جس طرح جی ابھی آپ نے رباعیات کے اعداد و شمار بتائے اور جی مختلف لوگ مختلف رائے رکھتے ہیں، تو ایک اسپیسیفک سٹینڈرڈائز متن مرتب کرنے کی بے دل کا ابھی مختلف جو وقتاً فوقتاً دہلی، بمبئی، لکھنؤ، کابل، کندہار، تہران وغیرہ سے جو شائع ہوتے رہے، اور یہ مطبوعہ اور غیر مطبوعہ یہ تمام نسخے رکھ کے ایک جدید ترین انداز سے جو بے دل شناسی میں یکتائے روزگار ہو، وہ شخص اس تدوین کا اہتمام کر سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں. جی نہیں، انشاءاللہ آپ کی جو ہے کیا کہتے ہیں تعاون کے ساتھ جو ہے میں آپ اور ہم مل کے کریں گے. میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس تقریباً آپ کے 40 سے زیادہ جو ہے کتابیں بے دل پر ہیں، اور میرے پاس ایک مخطوطہ بھی بے دل کا ہے جو لیکن اب جب جاؤں گا تو میں کوشش کروں گا کہ ٹونک میں جو ایک مثنوی آپ کے جو ہے دریافت ہوئی ہے، وہ بھی آپ کے جو ہے مثنوی سادہ و پرکا، تو واہ وہ بھی آپ کے جو ہے حاصل کر لوں. کیونکہ میرا اندازہ یہ ہے کہ بے دل کے دیکھیے ہمارے پاس کوئی ایک اردو کی جو غزل ہے اس کے علاوہ کوئی، بے دل نے ہم کو معلوم ہے کہ ترکی میں شعر کہے تھے. بے دل نے ہم کو معلوم ہے کہ آپ کے کچھ اس زمانے میں بنگالی، وہ جو ریختہ اور بنگالی ملی ہوئی تھی کیونکہ مادری زبان بنگالی تھی، تو کہے تھے، وہ وجود نہیں رکھتے ہمارے پاس. اور سب سے بڑی اہم چیز یہ ہو گئی کہ جب لٹ کر دہلی گئی آپ کے کیا کہتے ہیں افغانستان، عبدالی کے ساتھ اور روہیلا کے ساتھ، غلام قادر لوہیلا کے ساتھ، تو بہت سی چیزیں بے دل کی وہاں پہنچی، اور کچھ حیدرآباد دکن میں ان کے شاگرد جو تھے آپ کے میر قمر الدین شاکر، ان کے دربار سے محفوظ ہو گئی. یہ اللہ کی آپ کے جو ہے ہمارے پر بڑی وہ ہوئی، رحمت ہوئی کہ ان کا کلام پوری طریقے سے، لیکن ان کا وہ 24ویں دیوان آج بھی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس اپنی لائبریری میں اس ریجن کے مخطوطات کے فہارس بھی ہے. اچھا مختلف مخطوطات جو آسیہ میانہ سے لے کے ایران تک، بر صغیر، پاک و ہند، افغانستان، آسیہ میانہ سے لے کے اس مکمل بیلٹ میں فارسی مخطوطات اور عربی مخطوطات کے جو گنجینے ہیں، ان کے ماشاء فہارس کوئی 300 350 فہارستیں ہیں میرے پاس. تو انشاءاللہ ماشاء تعالی اللہ. اس میں بھی میں سرچ کروں گا، اور جہاں سے مجھے کسی
بے شک متون کی تدوین ضروری ہے، وہ جی مثنویاں ہاں ہوں، قصائد ہو، غزلیات ہو، رباعیات ہو، تاکہ ایک منظم متن مرتب ہو۔ کم سے کم بے یہ شک 400 سالہ جو تقریبات ہوں گے، ہم ایک مربوط متن دنیا کو پرووائڈ جی بہت اچھا خیال ہے۔ انشاءاللہ جو ہے آپ کے 1454 میں 400 سالہ سالگرہ ہوگی انشاءاللہ، اور ابھی سے تیاری، اور میں آپ کے لشکر کا ایک چھوٹا سا سپاہی انشاءاللہ، آپ کے جو ہے اور جو کچھ بھی ہو سکے آپ دیکھیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزیں ابھی دریافت ہو سکتی ہیں انشاءاللہ، اور مزید ہو سکتی ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بہت ممنون، بہت ممنون۔ جی ماشاء اللہ۔ ناظرین مکرم، ہم آخر میں شعبہ اردو الحمد اسلامک یونیورسٹی کی جانب سے اپنے دونوں معزز مہمانوں جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی سربراہ اقبال اکادمی لاہور، اور کینیڈا سے ہمارے بہت ہی ممتاز محقق جناب ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کے شکر گزار ہیں۔ آج کا لیکچر کچھ حوالوں سے ایک انفراد کا حامل ہے کہ یعنی اردو اور فارسی زبان کی اہمیت، اور اردو اور فارسی زبان میں جو ہمارے پاس جو جواہر پارے ہیں ان کی اہمیت اور معنویت پر یعنی سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور ڈاکٹر رفیقی صاحب کا یہ کہنا بہت یعنی اہمیت کا حامل ہے کہ عبد القادر بیدل کا ایک مستند متن یعنی ایک جامعیت کے ساتھ اور استناد کے ساتھ اس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ یعنی 8ویں خطبے کے ساتھ ہم اگلے اتوار کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جناب ڈاکٹر تقی عابدی صاحب، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، اور آپ نے حکم فرمائیے واقعتاً یعنی ایک ایسی شمع جلائی ہے جس کی روشنی پوری دنیا میں پھیل رہی ہے عبد القادر بیدل شناسی کے حوالے سے۔ اور آج کی نشست کے صدر گرامی قدر جناب ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب کے بھی بہت ممنون احسان ہیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔ بہت شکریہ، ممنون، بہت ممنون، بہت ممنون۔